बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ आपका मेज़बान वजाहत खान। नाज़रीन, आज की भी अपनी इस ट्रांसमिशन का आगाज़ हम इकबाल के उस शेर के साथ करते हैं जिसको बहुत खूबसूरत तरीके से इकबाल ने बयान किया है कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। हिना, असल में मसला भी यही है कि आजकल हम लोग ज़ुल्मत शब का तो बहुत शिकवा करता नज़र आते हैं, बहुत रोना धोता उसका करते नज़र आते हैं, लेकिन अपने हिस्से का जो काम हमने करना है वो हम नहीं करते हैं। लेकिन हिना, इस मुल्क में बेशुमार ऐसे इदारे मौजूद हैं खिदमत के मैदान में कि जो हालात का रोना नहीं रोते हैं, जो वसाइल का रोना नहीं रोते हैं और हर चीज़ से लोगों की दादो तहसीन के डोंगरे बरसाने की बजाय तहसीन की उनको वाह वाह हो रही है या नहीं हो रही, वो लोग सर जोड़कर दिलो जान के साथ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खिदमत के लिए सरगर्म अमल हैं। और आज ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसे लोग जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, जहाँ लोगों की आम रसाई नहीं होती, वो ऐसे उनके अहलकार हैं, ऐसे उनके खिदमतकार हैं और वो ख़ुद जो है पेश रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो गज़ा हो। तो आपको सामने नाम आ गया होगा, हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली अल खिदमत फाउंडेशन की, जिनकी खिदमत जो हैं पूरी दुनिया में सराही जा रही हैं। पाकिस्तान का नाम लेकर जो है पूरी दुनिया में उनके कारकुन जो है वो काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, भूख अफलास के ख़ात्मे के लिए काम कर रहे हैं, जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और ऐसे तमाम जगहों पे जहाँ बहुत बड़े बड़े साने होते हैं वहाँ वो लोग जो हैं वो नज़र आते हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो इसी खिदमत के लिए करें कि वो जो लोग खिदमत इंसानी के लिए काम कर रहे हैं और उनकी बहुत बड़ी खिदमत हैं, तो उनको हम खिराज तहसीन आज पेश कर रहे हैं। और हम बात करें अल खिदमत फाउंडेशन, जिनके जनरल सेक्रेटरी जनरल जो है सैयद वकास जाफरी साहब जो हैं हमारे शो में आज हमने मदऊ किया है, जिनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल खिदमत फाउंडेशन बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी पहचान, जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ अल खिदमत फाउंडेशन पहुँचती है। तो बैरून मुल्क में वसी शोबों में काम कर रही है, तो मुझे बताएं कि इसके दायरा कार और तरजीहात कितना बड़े वसी हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ममनून हूँ कि आपने मुझे दावत दी। अल खिदमत फाउंडेशन इस वक्त 8 बुनियादी शोबों में काम कर रही है कि जिनमें तालीम और सेहत से शुरू होकर और आफात से बचाव तक, यानी गोया कि हमारे मेजर एरियाज़ हैं। और ये अल्लाह का शुक्र है कि अल खिदमत फाउंडेशन सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान का एक रोशन और ताबनाक चेहरा है कि जहाँ भी आलम इस्लाम में या आलम तमाम के अंदर जहाँ भी कोई आजमाइश आती है तो अल खिदमत फाउंडेशन। अभी आखिरी मैं आपको बताना पसंद करूँगा कि श्रीलंका में ज़ल्ज़ला आया था, तो श्रीलंका मुस्लिम मुल्क नहीं है, लेकिन अल खिदमत फाउंडेशन ने NDMA के ताउन से एक चार्टर जहाज़ इमदादी सामान का पाकिस्तान से श्रीलंका भेजा, जो हम तुर्किया में कर चुके हैं, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन गज़ा में कर रहे हैं, वो तो अलहदा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यानी मैं कहता हूँ कि अल खिदमत फाउंडेशन जो है कि वो पाकिस्तान की पहचान और अलामत बन चुकी है, तो ये इसका काम है। अच्छा जाफरी साहब, फिर दूसरा ये बताइएगा, अभी मैं देख रहा था माशाल्लाह, हम आपको आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते रहते हैं। अभी गालिबन आप यूरोप का भी विज़िट करके आए हैं, उसके बाद कायरो भी गए हैं आप, तो किस तरीके से आप लोग काम करें? ख़ास तौर पे मेरा एक बड़ा अहम सवाल है, गज़ा के हवाले से आप लोगों की हम देख रहे हैं एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ये किस पैमाने पर हैं? हुकूमत के साथ भी काम कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड वहाँ पे भी मौजूद हैं, ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा। मेरे कुछ 7 ममालिक का भी दौरा था, जहाँ से मैं अभी वापस आया हूँ रमज़ान से 2 दिन पहले। इसका आगाज़ लेकिन हमने मिस्र से किया था, चूँकि हमारी बड़ी सरगर्मियाँ जो अल खिदमत फाउंडेशन की हैं वो कायरो मिस्र से भी हो रही हैं। अल खिदमत फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह 3 स्टेजेस पर काम कर रहा है। पहला काम पाकिस्तान से हो रहा है और वो NDMA और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर अभी तक अल खिदमत फाउंडेशन 35 चार्टर जहाज़ इमदादी सामान के पाकिस्तान से गज़ा भिजवा चुका है बरास्ता मिस्र या जॉर्डन। यानी गोया आप इससे ज़्यादा लगा लीजिए कि तकरीबन कोई ये 7 अरब का 700 करोड़ का सामान है कि जो पाकिस्तानियों ने आपकी अल खिदमत के ऊपर एतमाद किया और यहाँ से खैमे, यहाँ से तरपालें, यहाँ से फूड आइटम्स जो है हमने यहाँ से भेजे। अभी जो है यानी रमज़ान से जस्ट पहले लाहौर एयरपोर्ट से जो है कि पूरा चार्टर जहाज़ 100 टन सामान लेकर गया है कि जिसमें जो है कि रमज़ान पैकेज था, जो कि हमने भेजा। तो ये 35 ये काम है जो यहाँ से हो रहा है। दूसरा काम जिसको जानकर आपको खुशी होगी और यू शुड बी प्राइड ऑन इट कि इस वक्त 400 गज़ा के तलबा पाकिस्तान पढ़ रहे हैं।
الخدمت ان کو پاکستان لا چکی ہے اور ان میں سے زیادہ میڈیکل کے بچے اور بچی ہیں. خرچہ بھی سارا الخدمت. جی الحمدللہ. اس وقت یہ ہم اپریشیٹ کریں گے پاکستان کے تعلیمی اداروں کو کہ انہوں نے ایجوکیشن کو فری کر دیا ہے, لیکن لیونگ کاسٹ الخدمت فاؤنڈیشن دے رہی ہے. تو یہ 400 اس وقت غزن سٹوڈنٹ جو ہے اس وقت لاہور اور اسلام آباد کے اندر پڑھ رہے ہیں. ان میں سے کچھ 4th ایئر کے, کچھ 5th ایئر اور کچھ فائنل ایئر میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں, ڈینٹسٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس کو 1000 تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ گویا کہ آپ سمجھیے کہ اس کو ہمیں ایک اطمینان ہوتا ہے کہ بھئی ہم ان کی کچھ بڑی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم کچھ ان کی تکلیف کم کر سکتے. تو یہ کام ہو رہا ہے پاکستان سے. جو مصر میں کام ہو رہا ہے کہ جو فیملیز تقریباً کوئی 3 لاکھ کے قریب جو ہے لوگ مہاجر ہو کر مصر آئے ہیں, ان میں سے کچھ مریض ہیں, ان میں سے کچھ مجبوری ہے, تو ان میں سے ہم فیملی سپورٹ کر رہے ہیں. وہاں ہم نے اپارٹمنٹ بلڈنگ لے کر دی ہوئی ہیں ان کو, وہاں غزن فیملی رہ رہی ہیں. وہاں جو کہ جو شہید ہیں بچے اور ان کی مائیں, ان کو باقاعدہ ہم نے اپارٹمنٹ لیا اور ان کو پورا فرنش کر کے دیا ہے. تو یہ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے وہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سپانسر کر رہے ہیں, اور وہاں سے زمینی راستے سے سامان خرید کر ایجپٹ سے اندر بھیج رہے ہیں. یہ دوسرا کام ہو رہا ہے. تو یہ اور تیسرا کام, اور مختصر ہے, تیسرا کام یہ کہ چونکہ پاکستان سے پیسے نہیں بھجوا سکتے, الخدمت اس وقت یو کے میں رجسٹرڈ ہے, یو ایس اے کے اندر رجسٹرڈ ہے, یورپ کے اندر رجسٹرڈ ہے. تو ہم اپنے پارٹنر آرگنائزیشن کے ذریعے سے غزہ کے اندر روزانہ 1000 افراد کو گرم کھانا دے رہے ہیں. وہاں 3 سکول الخدمت کے تحت چل رہے ہیں اندر غزہ کے اندر. اس وقت جو ہے کہ کوئی 360 جو میڈکس ہیں, میڈک کا مطلب ہے ڈاکٹر, نرسز, ایمبولنس ڈرائیور جن کے شہید ہو چکے ہیں, ان کے بچوں کو اب ماہانہ $200 دے رہے ہیں. یہ 3 یعنی جو کہ فیزز کے اندر ہم یہ کام کر رہے ہیں پیرامیڈیکل سٹاف کے حوالے سے. اچھا, آپ کا ایک جو پروگرام ہے مائکرو فائنانس کے حوالے سے, جس میں بیواؤں کو جو ہے خود کفیل بنایا جا رہا ہے, وہ پروگرام کیا ہے؟ یتیموں کے حوالے سے بھی جو پروگرام ہے اس کی وضاحت. ابھی آپ کو پتہ لگا ہو کہ جو ابھی آخری رپورٹ آئی ہے پاکستان میں غربت 8-7% اور بڑھ گئی ہے. یہ ابھی کل کی پرسوں کی رپورٹ ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے پاکستان کے اندر کہ ایک پڑھے لکھے بھی بے روزگار ہے, اور ویسے بھی ہمارا غربت بڑھ رہی ہے. اصل مسئلے کا حل صرف یہ نہیں. اس وقت بھی ہم 1,60,000 فوڈ پیکج تقسیم کر رہے ہیں, جن میں سے 10,000 کا ایک پیکٹ ہے. صحیح. یہ پورے پاکستان کے اندر, اس وقت پورے پاکستان میں فوڈ ہبز رمضان میں چل رہے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کے چینلز کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کرتے ہیں, اور یہ اس وقت پورے پاکستان میں ہم جو ہے ضرورت مند لوگوں کو یہ دے رہے ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ یہ کتنا دے سکتے ہیں آپ. اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پاؤں پر کھڑا کریں, اور یہی ہمارے دین کا جو ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ میسج ہے. اور یہ ہمارا یہ کہ ہم اس وقت جو ہے کہ الخدمت اسلامی مائکرو فائنانس کے ذریعے تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ روپے تک کا ہم جو ہے کہ لوگوں کو جو ہے قرضہ دے رہے ہیں, اور یہ سود سے پاک ہے, اور یہ ہم ان کو دے کر ہم ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں. تو جعفری صاحب سوال یہ, اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ لائک اگر کسی مستحق شخص نے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کا کیا فورم کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں, ہمارا پورا پورٹل, آن لائن پورٹل موجود ہے, وہاں اپلائی کر سکتے ہیں. ہمارا فرد خود جا کے اس کی تحقیق کرے گا اسی علاقے, اسی ویسینٹی کے. ڈزنٹ میٹر اس کا کس مذہب سے ہے, یعنی اس وقت تو خواجہ خدا سے لے کر اور ہندو اور سکھ اور جو ہے کہ ہماری جو ہے نا کمیونٹی, وہ سب اس سے بینیفٹ ہو رہے ہیں. بالکل ہم نے یعنی ریگارڈلیس جو ہے کہ الخدمت کی یہی بیوٹی ہے کہ ہم نے یہ آفر ہمارے ہر لے. آپ کو پتہ ہوگا بنو قابل, یعنی اس وقت جو ہے 10 لاکھ سے زیادہ طلبہ اور طالبات رجسٹر ہو چکے ہیں ہمارے پاس, اور ہم بہت تیزی سے اس وقت جو ہے تقریباً 58 شہروں کے اندر ہم نے 150 لیبز بنا لیے. اور یہ بھی مائکرو فائنانس کی ایک شکل ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بچے اور بچیاں جو ہے کہ شارٹیسٹ منیمم ٹائم کے اندر کورس کریں, اور پھر جو ہے کہ یہ جس کو آپ کہتے ہیں فری لانسنگ. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہ رپورٹ آئی ہے گورنمنٹ کی 6 مہینے کی, یعنی 6 مہینے کی رپورٹ آئی ہے, اور انہوں نے بتایا کہ اس نئے مالی سال میں جو 2025-26 ہے اس کے اندر جو ہے کہ ہمارے فری لانسنگ کے اندر نوجوانوں نے ایک غیر معمولی طور پر جو ہے یعنی پیسہ کمایا ہے, یعنی پاکستان میں فارن کرنسی لے کر آئے ہیں. تو ہمارا کام صرف لوگوں کی مدد کرنا اور لوگوں کو ون ٹائم فیڈ کرنا نہیں ہے, بلکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کہ لوگوں کو پاؤں پر کھڑا کریں, اور وہ جو ہے کہ اکانومی میں بھی حصہ ڈال سکیں اور رزق حلال بھی کما سکیں. اچھا, آئی ٹی اور ڈیجیٹل سکلز کے حوالے سے جو ہے الخدمت کیا کام کری ہے, اور یہ جو سکلز ہیں یہ بالکل مفت آپ لوگ دے رہے ہیں, اور اس کا کیا کرائٹیریا ہے, اور لوگ کیسے اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں؟ جی, ہم نے اس وقت کراچی سے اس کا آغاز کیا 2 سال پہلے, اور اس کا نام ہم نے بنو قابل رکھا کہ بھئی جو ہے, اور اس کا سلوگن یہ ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر. ہم نے نوجوانوں کو یہ دیا ہے کہ دیکھیے گورنمنٹ کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا گورنمنٹ تسلیم نہیں کرتی, اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں, اب تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اسکول ہم سے لے لو, گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہسپتال ہم سے لے لو. تو ہم نے یہ کام کیا ہے کہ ہم نوجوان, صرف نوجوان نہیں بلکہ ہاؤس وائفز, ان کو بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام کر سکتے ہیں. ہم نے 3 مہینے کا شارٹ کورس رکھا ہے, اور یہ 28 کورسز ہیں.
یعنی اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے لے کر فری لانسنگ تک، آن لائن مارکیٹنگ، امیزون، اس میں یہ پائتھون وغیرہ یہ سارے کورسز موجود ہیں۔ یہ 28 کورسز ہیں جو آئی ٹی ماہرین سے مشورے کے ساتھ طے کیے ہیں، اور 3 مہینے کے بعد جب آپ کر لیں گے تو آپ اس قابل ہوں گے کہ یا تو آپ کو خود گھر بیٹھ کر کام کر سکیں گے، یا آپ کو جو کہ جاب مارکیٹ میں جگہ مل جائے گی۔ ایک اور کام کر رہے ہیں جو آپ نے سوال کیا کہ ان میں سے جو لوگ اس قابل ہوں گے ہم ان کو لیپ ٹاپ لے کر دے رہے ہیں، زبردست۔ تاکہ وہ جی بالکل فری آف کاسٹ، اس کورس کی کوئی فیس نہیں ہے، اور ہم وہ جو مائکرو فائنانس سے جوڑ رہے ہیں۔ اچھا یہ حکومت کے تعاون سے یا نہیں، خود ہی نہیں، الخدمت خود ہی کر رہی ہے، یعنی باقاعدہ ہم لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ ایک بچے کی تعلیم پر جو ہے 25,000 خرچہ آ رہا ہے، ایک لیپ ٹاپ کے اوپر 50,000 خرچہ آ رہا ہے، تو کتنے لوگ ہم سے تعاون کر رہے ہیں، پاکستانی ایکسپیٹ پاکستانی آپ کے توسط سے لوگ جو ہے ہم سے رابطہ کرتے ہیں، تو ہم ان کو جو ہے کہ جو لوگ اپنی کمپیٹنسی شو کرتے ہیں ہم ان کو لیپ ٹاپ دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے اپنا کام آن لائن کر سکے گھر بیٹھ کر۔ اچھا جعفری صاحب بہت خوبصورت آپ کام کریں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اچھا یہ سارے وہ کام ہیں جو اسٹیٹ ایکٹرز کے کرنے کے ہوتے ہیں، یعنی کہ ریاست کے کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن بڑی تحسین کی بات ہے کہ آپ لوگ خود اپنے تئیں یہ سارے وسائل پیدا کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ تو سر اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ اگر کوئی شخص آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، ڈونیشن دینا چاہتا ہے یا اوورسیز ہے، اس کا کیا پیرامیٹر ہے؟ اور اس کو یہ میک شور کرنا کہ میری جو امانت ہے وہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہی ہے، اس کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے بھی تھوڑی سی اگر کوئی ریلیف میں بھی آپ کے ساتھ آپ کی مدد میں آنا چاہتا ہے تو وہ کیسے؟ اس وقت دیکھیں الخدمت ایک کریڈیبلٹی کا نام ہے، اور الخدمت پاکستان کے نہیں بلکہ جتنے بھی دنیا کے جو کمپلائنسز ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایک ذمہ دار ادارے کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہی ہے، وہ چاہے ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں فائنینس کی ہیں اور چاہے وہ مینجمنٹ کی، ہم SECP سے رجسٹرڈ بھی ہیں، ٹیکس ایگزیمپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے، FBR کے اس کے اوپر پورے اس پر موجود بھی ہیں، تو لوگ بہت اعتماد سے۔ اچھا دوسرا یہ کہ ہم نے آسانی ہے، آپ اپنا موبائل کھولیں، آپ ابھی بیٹھے بیٹھے، میں ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے پیرس میں تھا، ایک صاحب کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے جو ہے کہ اپنے جو کہ موبائل سے اس نے پاکستان کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے شفٹ کرا دیے الخدمت کے اوپر، اور میں نے اگلے ہی دن 24 گھنٹے کے اندر اس کو رسید مل گئی۔ اچھا رسید بھی دی؟ بل مل گئی۔ اچھا ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے، جو ڈونر ہمارے ساتھ تعاون کر، مثال طور پر الخدمت اس وقت 35,000 یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے، ہر یتیم بچے کے پیچھے ایک فیملی ہے، ایک فرد موجود ہے، اور ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی فیملی ممبر ہے، اور ہم سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ان کو رپورٹ دیتے ہیں کہ آپ نے جس بچے کو سپانسر کیا ہے یہ بچہ جو ہے کہ فلاں شہر، فلاں قصبے، فلاں اسکول اور فلاں کلاس کا۔ بہت اچھی بات ہے، بہت آپ کی خدمات جو ہیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، مگر کوئی آپ سے یہ سوال نہیں کرتا کہ پاکستان کو آپ لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے؟ پوری دنیا میں تو آپ کام کر رہے ہیں، ہیومینٹی کی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں نے بتا رہا پاکستان، یعنی اس وقت تو ہمارے میجر 7 ایریاز تو پاکستان کے اندر ہی ہیں، یعنی اس وقت میں نے آپ سے کہا نا کہ اس وقت ہمارے 65 ہاسپٹل ہیں، 300 ایمبولینسز ہماری موجود ہیں، اس وقت جو ہے ہم تقریباً جو کہ 1300 BS میڈیکل انجینئرنگ فارمیسی ایگریکلچر بچوں کو اسکالرشپ دے رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ 1,60,000 فوڈ پیکج پاکستان میں اس وقت ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ 35,000 بچے یہ پاکستانی بچے ہیں، 35,000 یتیم بچے پاکستان کے ہیں جو گوادر چترال سے لے کر کراچی اور لاہور اور جنوبی پنجاب سے لے کر جو ہے کہ مانسیرا تک کے بچے ہیں ہمارے، یعنی 24 اسٹیٹ آف دی آرٹ آغوش ہومز جو یتیم بچوں کے لیے وہ پاکستان میں کام کریں۔ تو گویا ہمارا، یعنی میں آپ کو ایک فگر دیتا ہوں، ہیڈ لائن نکالوں میں اگر میں اپنی آپ کی پورے سوالات کا، کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے 2025 12 مہینوں کے اندر ہم نے جو ہے کہ 26 ارب کا کام کیا ہے اور 2 کروڑ 34 لاکھ لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ جعفری صاحب زبردست، بہت خوب سر، بہت شکریہ، وقت تو کم ہے لیکن جس طرح آپ نے اتنے مختصر سے وقت میں الخدمت کی ساری ایکٹیویٹیز اور ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں وہ بھی لائق تحسین ہے۔ بہت شکریہ وقاص انجم جعفری صاحب۔ سیکرٹری جنرل الخدمت فاؤنڈیشن سید وقاص انجم جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم بھی اپنے اس پلیٹ فارم سے الخدمت کو خراج تحسین پیش کریں گے ہنا کہ جس طریقے سے یہ لوگ بغیر رنگ و نسل اور مذہب کے اور بغیر کسی معاوضے کے، ان کے جو والنٹیئرز ہیں وہ بھی 1 روپیہ تک بھی نہیں لیتے ہیں، ان کا معاوضہ ہے تو وہ صرف اللہ کی رضا ہے۔ ایسے اداروں کا پاکستان میں ہونا کسی خیر سے کم نہیں ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد نئے مہمان اور نئے ایشو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا۔ ویلکم بیک ویورز، آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ مسئلے پہ بات کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم آج کل کہتے ہیں کہ تشدد کس طریقے سے کیا جاتا ہے، کہاں کہاں ہوتا ہے، اور ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ 4 دیواری میں جو ہے وہ چھپا رہتا ہے، جو کہ بہت دیر بعد سامنے آتا ہے، لیکن سامنے آنے کی وجوہات بھی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو کبھی جسمانی تشدد ہوتا ہے، کبھی لفظوں سے تشدد کیا جاتا ہے، کبھی آپ کو ذہنی تشدد کیا جاتا ہے، اور تو کبھی کہتے ہیں نا کہ آنکھوں سے تشدد کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ آج ہم آپ کو تشدد کی اقسامات
کے بارے میں بتائیں کہ تشدد جو ہے وہ کیوں، کب، کیسے، کن وجوہات کے اوپر کیا جاتا ہے، اور آج کل جو ہے اس کی بہت بڑی مثالیں سامنے آ رہی ہیں. مثالیں بھی سامنے آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں ہمیں روزانہ سے دیکھنے کو ملتا ہے. خاص طور پہ اگر ہم بات کریں پرٹیکولرلی تو ڈومیسٹک وائلنس کو لے کر جو ہے نا بہت خبریں سامنے آتی ہیں. گھریلو تشدد میں آئے روز اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کے بعد جو پوری فیملی اور جو لوگ جس طرح ان کی جو مینٹلی ٹروماٹائز ہوتے ہیں، بچوں پر کتنے اثرات آتے ہیں. اور اس کے بعد پھر چونکہ یہ اب وقت جو ہے سوشل میڈیا کا ہے، ایک خبر پورے دنیا میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ ہینا آتے ہیں. یہ تشدد تو ایک انسان پہ ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن پورا خاندان جو ہوتا ہے نا وہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پوری سوسائٹی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس ٹاپک کے ساتھ. یار ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، اس کا ہم نے تو یہ نہیں کیا، ہم نے تو ایسے نہیں کیا. سوشل میڈیا کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ ذہنی کہتے ہیں کہ کتنا بڑا دباؤ ہوتا ہے ذہن کے اوپر، اور دباؤ کے شکار جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ کیسے کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں آج ہم جانیں گے. اور ہمیں آج جوائن کیا ہے کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، ہمارے شوز میں پہلے بھی آئی ہوئی ہیں، ڈاکٹر امبرین گل، جن کو میں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ شکر الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے بتائیں، آڈینس بھی دیکھ رہی ہے، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، روز ایک آدھا واقعہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، پھر 4-5 دن اس پہ ٹرولنگ ہوتی ہے، نیگیٹو پازیٹیوٹی کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے کیا وہ صحیح کیا یا نہیں کیا، اور اس کے بعد جو آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں ہم ان کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تشدد کون کون سے طریقے سے ہیں، کون کون سے اقسام کے ہیں، کہاں کہاں ہو رہے ہیں، کب کب ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار دا انوائٹ. both of you ماشاءاللہ doing brilliant work. Thank you. اچھا، اس میں آج آپ نے بات کی، جب وائلنس کی یا تشدد کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا کوئکلی بریف کروں گی کہ تشدد جو ہے وہ جو گھریلو ہوتا ہے اس کو ہم ڈومیسٹک وائلنس بولتے ہیں. جو یہ ہمارا موبائلز کے اوپر اور گیجٹس کے تھرو ہوتا ہے اس کو ہم سائبر کرائم وائلنس کے انڈر لے کر آتے ہیں. کچھ ہمارا تشدد جو ہوتا ہے وہ ورک پلیس پہ ہوتا ہے، جس کو ہم ورک پلیس ہراسمنٹ یا ورک پلیس وائلنس ہم بولتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ تشدد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی 3-4 کیٹیگریز ہیں، جس میں گھر سے لے کر، ورک پلیس سے لے کر، سائبر کرائم سے لے کر، اور اب جو لاسٹ آپ نے ابھی بات کی ہے نا، دیٹ از دا ڈیجیٹل وائلنس. اس کو ہم ڈیجیٹل وائلنس کہتے ہیں، کہ جس میں ہم جو بھی واقعات ہو رہے ہیں وہ فوراً ہم موبائل پہ ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پہ ٹرولنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے جو کانسیکوینسز پوری فیملی کو سفر کرنا پڑتے ہیں. یہ تو اس کی ہوگی ڈفرینٹ ٹائپس آف وائلنس. اب جب ہم آتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا وائلنس ہو، خاص طور پہ آپ نے بات کی گھریلو تشدد کی، ڈومیسٹک وائلنس کی، اس میں تشدد جیسے ہی ذہن میں آتا ہے پہلا ورڈ تو شاید یہ آتا ہے کہ صرف عورت پہ تشدد ہو رہا ہوگا. تو میں یہاں پر آپ کے پروگرام کے تھرو یہ کلیئر کر دوں کہ تشدد جو ہے وہ صرف عورت پر ہی نہیں گھر میں ہو رہا ہوتا، مرد پہ بھی ہوتا ہے. وہ میں بتاتی ہوں کیسے. بچے بچی پہ بھی ہوتا ہے، اور ان میں میڈز بھی شامل ہیں جو گھروں میں کام کرنے والے ہیں. میں تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ ہورائزن یا اس کا جو اسپیکٹرم ہے اس کو براڈ کر کے بتا رہی ہوں کہ جب بھی وائلنس کا ورڈ یا ڈومیسٹک وائلنس کا آتا ہے تو دا ویری فرسٹ ورڈ دیٹ کمز ٹو مائنڈ از دی جیسے عورتوں پہ تشدد ہو رہا ہے. تو ایک تو پلیز اپنی آڈینس کی کلیئرٹی کریے کہ تشدد جب ہوتا ہے تو وہ مرد پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے اور بچے اور بچی پہ بھی. آپ کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ ایک عورت جو ہے بیٹھ کر اس چیز کو واضح کرے کہ صرف عورت پر ہی ڈومیسٹک وائلنس یا یہ تشدد نہیں ہوتا، مرد بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. چلیں شکر ہے مردوں کے بھی حقوق پہ کوئی دنیا میں بات کرنے والا ہے. جی پلیز. ہم اوور آل چونکہ سائیکالوجسٹ ہیں تو ہم نے ہیومن نیچر کی بات کرنی ہوتی ہے، ہم نے ہیومن پرابلمس کی بات کرنی ہوتی ہے irrespective آف دا جینڈر. اچھا جی، اب جب آپ بات کرتے ہیں تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ اب جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو جسمانی تشدد ہوتا ہے، جسمانی تشدد یا فزیکل وائلنس، جس میں موسٹلی کہ میرا خیال ہے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے اوپر کرتے ہیں کنسیڈرنگ کہ ان کے فزیکل بلٹ اپ یا فزیکل اسٹرینتھ. دوسرا آ جاتا ہے جی مینٹل ٹارچر، جس کو ہم سائیکولوجیکل وائلنس بولتے ہیں، جس میں کہ موسٹلی چونکہ آئی ڈو obviously مائی کلینک جو کپل سیشنز ہوتے ہیں اور اس میں تو جو ٹارچر یا جو ٹیزنگ جو گھر میں عورتیں کر رہی ہوتی ہیں اسپیشلی جب مرد گھر آتا ہے تو وہ بھی ایک سائیکولوجیکل وائلنس، اور وہ بھی میں بتاتی ہوں آپ کو، وہ بھی سائیکولوجیکل ٹراما ہوتا ہے جس میں کہ کنٹینیوسلی وہ کسی ٹاپک کے بارے میں بات کریں گی، وہ یہ نہیں دیکھیں گی کہ whether it's the right time to talk about this issue or not، یا وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کیا بیڈ روم کے ایشوز ہمیں بیڈ روم تک رکھنے ہیں، جا کے پیچھے ماں باپ کو بتانے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے میجر جو آپ نے کہا عورتیں کون سے والا کرتی ہیں تشدد. تو یہ جو سب سے زیادہ مینٹل ٹارچر جو مردوں پہ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے. میرے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو سانو یہی ہوتا ہے کہ جا کے پیچھے مانو نہ دس سوے یا دے پرانا ساڑے گھر آ جان. یہ ان کے وربیٹمز ہیں. ایگزیکٹلی.
ये है जी साइकोलॉजिकल टॉर्चर, फिजिकल वायलेंस हो गया, जिस्मानी तशद्दुद, साइकोलॉजिकल टॉर्चर जो आपका नफ्सियाती, और तीसरा आपका सेक्सुअल अब्यूज जो कि सेक्सुअल वायलेंस। एक बिल भी तो पास हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस का कि आप ऊंचा नहीं बोल सकते, आप घूर नहीं सकते अपनी बीवी को। अभी ये रिसेंटली, थैंक यू टू द गवर्नमेंट एंड टू द सीएम कि जिन्होंने ये लॉ पास किया है, लेकिन वो सिर्फ ये कहा गया है, मैं चाहूंगी कि इसको हम थोड़ा सा ब्रॉड करके हम हर एक के हकूक की बात करें। सिर्फ ये नहीं कि औरतों के ऊपर अगर तशद्दुद हो रहा है तो वो कोर्ट तक जा सकती हैं या वो अपने हक के लिए आवाज उठा सकती हैं, मर्दों के लिए भी उतना होना चाहिए। आप घर में थोड़ी देर के लिए सोचें कि मैं एक मुलाजिम हूं और मैं एक बच्चा हूं या बच्ची हूं, तो मेरे पे भी तो तशद्दुद हो रहा है ना, कितने केसेस हमने देखे हैं, तो हम किन को रिपोर्ट करें? या एट द सेम साइड घरों के अंदर सिर्फ मियाँ बीवी ही नहीं होते बल्कि और दूसरे भी बहुत से लोग शामिल होते हैं, फैमिलीज होती हैं, तो किसी ना किसी फॉर्म में तशद्दुद, चाहे वो इमोशनल है, साइकोलॉजिकल है, फिजिकल है, सेक्सुअल है, वो हो रहा है। और 80% याद रखें कि तशद्दुद जो है वो घरों में होता है, जबकि हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं बच्चों को कि बाहर आपने किसी के साथ जाना नहीं, बाहर आपने किसी के साथ ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी, जबकि सबसे ज्यादा जो वर्बल अब्यूज हो रहा होता है, गाली गलोच, वो घर में ही हो रहा होता है, जिसको हमने बिल्कुल निगलेक्ट किया हुआ है। ये तो आपने एलैबोरेट कर लिया, थोड़ा सा किचन के ऊपर भी हम जाते हैं। जरूर किचन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है इफ्तार से और वैसे भी जब एक शो में 3 खवातीन हो और किचन ना हो, ये हो आज ये खवातीन आपके साथ भी हूं, पहली बार ये फंसे खवातीन में। जी फातिमा, क्या बना रही है आज? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे तल्लो के किचन में बन रहा है चिकन पकौड़ा, और मेन जो है वो डिश जो आपके दस्तरखान को बहुत खूबसूरत कर देती है, इसको जो है ना वो मैंने लिए हैं पीसेस। 1 kg चिकन है मेरे पास, जिसको मैंने जो है ना वो क्यूब कट में कट करवाया हुआ है, और इसको मैंने मैरिनेट किया है योगर्ट के अंदर। 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट इसमें आप ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून रेड चिली पेपर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल भी कर सकते हैं अगर थोड़ा सा टेस्ट एनहांस करना है आपने। उसके बाद जो है वो इसको आपने जो है ना आधे घंटे के लिए रख देना है। इसमें आप ऐड करेंगे अजवाइन, लेमन जूस भी आप साथ में ऐड करेंगे। उसके बाद जो है ना वो इसको मैरिनेट करने के बाद तकरीबन आधे घंटे बाद आप इसको जो है वो कोट करेंगे। कोटिंग के लिए जो है ना वो ये मैंने लिया हुआ है, बैटर बनाया है। इसमें मैंने ऐड किया है 1 कप बेसन, ग्राम फ्लोर, उसके साथ आप ऐड करेंगे अजवाइन, पिंच ऑफ थोड़ा सा, और उसके साथ जो है वो लाइट सा सॉल्ट ऐड करेंगे, और जो है ना ये रेडी है बिल्कुल। और अच्छा, आज हमारे किचन में जो है चिकन पकौड़ास बन रहे हैं, और जबरदस्त किस्म की जो रेसिपी है वो आप लोग देख भी रहे हैं व्यूअर्स, तो प्लीज इसको जॉट डाउन कर लें, अपने किचन में जाके रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। आई होप यू विल लाइक द रेसिपी। छोटी सी व्यूअर्स ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, अपने आप को सुकून देने के लिए क्या करना चाहिए? सुकून से हो जाएं पुरसुकून, क्योंकि सुकून कह रहा है कि से नो टू सेल्फ मेडिकेशन। पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली वेलनेस ब्रांड है ये, और खाना पीना नहीं, सिर्फ लगाना है आपने। तो होता है ना कि हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, मगर अब सुकून के होते हुए आपको इस चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पाकिस्तान ओनली ग्लोबल रिकग्नाइज्ड वेलनेस ब्रांड इस सुकून। तो आप सुकून की प्रोडक्ट्स लें और आजमाएं और बताएं कि कैसा थी सुकून की ऑल प्रोडक्ट्स। तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे तशद्दुद के हवाले से, ज़हनी तशद्दुद के हवाले से। सुकून से ज़रा बेसुकूनी की तरफ आ जाते हैं। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह अभी सुकून की बात तो हो गई, अब ये सुकून से जो बेसुकूनी का सफ़र है, अच्छा ये मुझे बताइएगा, एक और जो बड़ा एक डिलेमा हमें देखने को मिल रहा है। पहले तो अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता भी था तो वो एक 4 दीवारी तक महदूद रहता था, ठीक है, उसकी जो जड़ें थी बाहर तक नहीं थी। अब चूंकि सोशल मीडिया है तो एक बात फ़ौरन निकलती है, तो सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और ख़ुद जो मेंटल हेल्थ लोगों की, देखने वालों की या बर्दाश्त करने वालों की, जिनके ऊपर हो रहा होता है, वो किस हद तक इसे सफ़र करते हैं? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आजकल आपने देखा होगा ये भी डिजिटल वायलेंस के ही ज़मरे में आता है। एग्जैक्टली। जैसे ही आपने देखा होगा कि बड़े अरसे से कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिसमें तशद्दुद का जब होता है, और उसको हम फ़ौरन से क्या करते हैं कि ये जो हमने हमारे हाथ में एक डिवाइस पकड़ा दी गई है जिसको कि हम इसके डूज़ एंड डोंट्स जाने बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं।
ہم کیا کرتے ہیں کہ انسیڈنٹس کو فوراً سے اوور ریاکٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ صرف وکٹم یا اس سے جو ایسوسیٹڈ لوگ بلکہ پوری فیملی جو ہے وہ سفر کرتی ہے۔ تھرو یور پروگرام میں آج میں یہ سب کو کہہ رہی ہوں کہ پلیز جو بھی کسی قسم کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں اس کو رائٹ چینل کے تھرو جو ہے وہ آپ کمیونیکیٹ کریں، لیکن ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر فوراً مت ڈالیں۔ نمبر 2 جہاں آتی ہے بات گھریلو تشدد کے علاوہ، جہاں پر میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کی جہاں پر بات آتی ہے، جب میں کپل سیشنز کرتی ہوں تو میں ہمیشہ یہ آج کل بہت دیکھ رہی ہوں کہ کپلز کے اندر جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے اندر وہ کوئی بھی جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو فوراً براڈ کاسٹنگ کر دیتے ہیں آن ٹو دا ڈیجیٹل میڈیا۔ دا فرسٹ تھنگ از کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یور بیڈ روم ایشوز دے شوڈ ریمین دا 4 walls آف یور بیڈ روم۔ جب میں ریمین کہتی ہوں تو اس میں آپ بات چیت کریں، افیکٹولی کمیونیکیٹ، آپس میں بات چیت کریں اس پرابلم کے متعلق۔ اگر نہیں ہو رہا تو فیملی کے اندر کوئی وائز پرسن ہے، جو کہ ہمارے قرآن پاک میں بھی مینشن ہے کہ جب 2 گروہوں میں یا جو 2 لوگوں میں جب کوئی لڑائی ہو جائے تو آپ ان میں مصالحت کرا دیجئے، جس کا نام ہے میڈیشن، ان میں مصالحت کرا دیں۔ تھرڈلی یہ کہ اگر سٹل آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں ریلیشن شپس کے اندر اور وہ ڈیورس کی طرف جا رہی ہیں یا علیحدگی کی طرف جا رہی ہیں یا بچوں پہ ان پر امپیکٹ آ رہا ہے، تو آپ ماہر نفسیات سے جو ہے وہ رابطہ کریں، جو آپ کو پراپر پروفیشنل جس کو کہتے ہیں تھیراپی دیں گے۔ آئی ایم سوری ٹو سے آج کل کویکری اتنی ہے دیٹ ان دا نیم آف جس کو کہتے ہیں ہم کاؤنسلنگ، جو ہپنو تھراپسٹ، لائف کوچز، موٹیویشنل اسپیکرز، اینکرز، all they are giving the couple sessions and all اس پہ آ کے تو سارے انفلوئنسرز بن کے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایڈریس کرنے سے ایشو پہ اگلی پارٹی پہ کوئی پریشر بلڈ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ لوگ ڈالتے ہیں؟ یہی ہے بیسیکلی الٹیمیٹ تو موٹیو یہی ہے نا ہنا، کہ آپ جب ڈال رہے ہیں تو کیا کریں آپ؟ پریشر، یہ ایکسپلائٹیشن ہے، یہ پوری ایکسپلائٹیشن ہے کہ آپ اگلے کو پہلے سے ہی اس چیز کے، اور معذرت کے ساتھ اس میں دیکھا دیکھی، اس میں ہمارے سیلیبریٹیز بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے جو ہے نون فگرز بھی شامل ہیں، اور اس میں ہمارے اب آہستہ آہستہ دیکھتے جائیں تو عام عوام بھی اس میں شامل ہو رہی ہے۔ تھوڑی سی بات ہوئی، اوور ریاکٹ کیا اور آپ نے اس کو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیا۔ آپ اپنی زندگی کا ہر لمحہ بتا رہے ہیں، واٹ یو آر ڈوئنگ، کہاں جا رہے ہو، کہاں نہیں جا رہے ہو، واٹ از آل دیٹ۔ یہ جو سستی شہرت کرنے کا ہم نے یہ جو طریقہ اختیار کر لیا، یہ لانگ ٹرم نہیں ہے۔ آلویز ریممبر اٹ کہ یہ جو ہم کوئکلی چاہتے ہیں نا فیم ہمیں مل جائے، اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ اور اس کے بعد پارٹیز بھی ہو رہی ہیں، ڈیورس پارٹی صرف ڈیورس ہو نہیں رہی، اس کو باقاعدہ سیلیبریٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ بیوی کو پتہ نہیں ہوتا اس کا شوہر جو ہے کسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے، وہ بھی ڈال دیتی تصویر کی شادی ہو گئی ہے۔ ابھی ہمیں دیکھا ماد وسیم کا واقعہ سارا دیکھا، بہت اور سے واقعات بھی ہیں، میں جنرلی اسپیسیفکلی کسی ایک واقعے کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن خدارا یہ جو ہم ایک نیوروٹک سوسائٹی بن گئے، اور آپ نے جیسے کہا مینٹل ہیلتھ کے اوپر، آپ کیا اپنے بچوں کو، میرے پاس جب آتے ہیں بچے وہ کہتے ہیں ڈاک وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میری۔ ہم جو معاشرے میں اپنے ماں باپ کا اور اپنے گھریلو حالات دیکھ رہے ہیں، ہم نے تو ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہم اوور ریاکٹ کر کے ڈیجیٹل میڈیا کو کوئک فیم کے لیے یا سستی شہرت کے لیے جو ہے یہ یا ریویوز کے لیے یا پھر منی میکنگ کے لیے اس کو ہم یوز کر رہے ہیں، ہم اچھا کنٹینٹ بھی تو ڈال سکتے ہیں۔ لاسٹ کوسچن آپ سے کروں گا، ایک تو آپ نے بتایا کہ کس حد تک پھر بعد میں لوگ سفر کرتے ہیں چند ویوز کے لیے ہو یا جو بھی ہو بات، دوسرا پھر ایک اور تو ڈیلیما ہے نا، اگر کسی کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو رہی ہے، جی آپ نے کہا کہ کسی سائیکیٹرسٹ کے رجوع کریں، سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں۔ اب مارکیٹ میں ڈگریز لوگوں کے پاس ہے نہیں ہے، ہر دوسرا بندہ تو سائیکالوجسٹ بنا ہے۔ This is what I'm saying. کپل سے کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، کپل کاؤنسلنگ کے نام پر اپنا اپنی کاؤنسلنگ ہو نہیں ہے، وہ ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے، اپنی لائف سٹیبل نہیں ہے۔ تھوڑا سا مجھے اس میں بلنٹ ہو کر بات کر رہی ہوں فار دا جنرل پبلک، میں کسی کو جس کو کہتے ہیں کہ وہ اسپیسیفکلی بات نہیں کر رہی۔ جتنے شوز کرتی ہوں لوگ کیا کریں جی، ہم نے 3 مہینے کا کورس کر کے میں لائف کوچ بن گیا، جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کی، یا کچھ اینکرز ہیں جو بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میرے پاس جب کپلز آئے اور میں نے جب ان کی تھیراپی کی، کچھ لوگ جو ہیں وہ ہپنو تھیراپی کا کر کے وہ ہپنو تھیراپسٹ بن جاتے ہیں، کچھ لوگ پرو کلیمڈ ماہر نفسیات جو ہے وہ بن جاتے ہیں، اور آن دا بیسس آف دیٹ وہ سب کو جو ہے وہ ٹپس دے رہے ہوتے ہیں۔ میرا ایک کویشچن ہے، in what capacity you are giving the advices to the people, in what capacity you are giving the sorry میں اب ذرا اس کو اردو میں کہتی ہوں کہ آپ کی کیا کوالیفیکیشن یا کیا کریڈینشلز ہیں جس کے بیسس کے اوپر آپ لوگوں کو کپل تھیراپی دے رہے ہیں، یا آپ آ کے بتا رہے ہیں زندگی گزارنے کے 5 اصول، اچھا رشتہ نبھانے کے 7 نکات، جیسے وہ 14 نکات، اچھا شوہر یہ ہوتا ہے، بری عورت یہ ہوتی ہے، وفادار مرد یہ ہوتا ہے۔ آپ نے یہ پیرامیٹرز کہاں سے ڈیفائن کر لیے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں؟ ٹریک کرنے کے لیے آپ کو کیا
کرنا چاہیے. اور اس کے بعد مجھے مرد یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمیں وہ ٹک ٹاک کی ریلیں آتی ہیں اور ہمیں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اور آج کل ایک نیا چیز چل رہی ہے سائلنٹ ٹریٹمنٹ. میں کچھ ایک دو کیسز دیکھ رہی ہوں جس میں خواتین کہہ رہی ہیں ہم تو اپنے ہسبینڈس کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, ہم ان سے بات ہی نہیں کرتے. ڈو یو تھنک اٹ از گوئنگ ٹو ریزالو دا ایشو؟ دس از ناٹ ایٹ آل. تو پلیز یہ جو انفلوئنسرز یا جو سو کالڈ ایکلیمڈ نفسیات دان یا ہپنو تھراپسٹ یا لائف کوچز یا جو اینکرز بیٹھ کے مشورے دے رہے ہیں, مت کرے. لوگوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں فار گاڈ سیک. جس کا جو ایریا ہے اس کو دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. آئی ایم اے کلینکل سائیکالوجسٹ, آئی ایم این ایجوکیشنسٹ. میں پروفیشنل کپل تھراپی اپنے کلینک میں دے سکتی ہوں, لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ میں کسی کی ہارٹ سرجری کر لوں یا میں کسی کا جا کے جو ہے کوئی لنگس کا ایشو یا میں کسی کو کوئی آنکھ کا مسئلہ, تو آئی ایم سوری ٹو سے وی آر پلئنگ ود دا لائفس آف دا پیپل اینڈ دس از اے ویری ناؤ سیریس کوشچن اینڈ ریڈ الارم. بالکل بی کیئرفل آن ٹو دیٹ. دیٹس ریئلی وائز ایڈوائس وچ یو ہیو گیون ٹو دی آڈینس, اور یہ بہت ضروری تھی. اور ہم نے سوچا تھا کہ آج ہم بالکل بات کریں گے کہ جو کپل تھراپیز ہو رہی ہیں, جو گولز اچیو کیے جاتے ہیں, کہ واقعی جو لوگ پروکلیمڈ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں, وہ واقعی ان کا کام ہے کہ نہیں ہے. مگر اس کے اوپر ڈاکٹر امبری نے واضح طور پہ کہا ہے کہ پلیز آپ لوگ فضول کے مشورے لوگوں کو مت دیں جس سے ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بلانے والوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ہر کسی کو اس کے ٹائٹل کو دیکھ کے بلایا نہ کریں. کم از کم آپ ان کی ڈگریز ہی چیک کر لیں. بلانے کا بھی کرائٹیریا ہے. آپ قوم کو کیا ایجوکیٹ کریں, کیا پیغام دے رہے ہیں ایسے نیم حکیموں کو بلا کر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین, ہماری پیغام رمضان ٹرانسمیشن جاری ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا, اسٹے ود اس. اپنی پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, کوئی بھی کام, کوئی بھی فیلڈ ہوتی ہے, اس کے ایک اپنے تقاضے ہوتے ہیں. جیسے ہم شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں تو جرنلزم کے بھی کچھ ایتھکس ہوتے ہیں, کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں, کچھ اس کے معیار ہوتے ہیں. ان تمام تر چیزوں میں جو سب سے بڑا جرنلسٹک ایتھک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, کوئی بھی اگر واقعہ رونما ہوا ہے تو اس کو ون سائیڈڈ نہ دکھایا جائے. ہمیں یہ پہلے دن سے میس کمیونیکیشن میں ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے, ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کبھی بھی ایک جو سکے کا ایک رخ ہے وہ نہ دکھایا جائے, جو ایکچوئل سٹوری ہے وہ دکھائی جائے, لیکن دونوں ورژنز لیے جائیں. لیکن ابھی آپ سب کے سامنے ہے کہ سوشل میڈیا پر اس وقت جو سب سے بڑا ایک ایشو چل رہا ہے, جو ٹاک آف دی ٹاؤن ہے, وہ یہ ہے ڈاکٹر نبیہہ, جن کی ابھی کچھ عرصہ قبل 2 ماہ پہلے حارث کھوکھر سے, جو خود بھی میڈیا سے وابستہ ہیں, ان سے شادی ہوئی. مولانا طارق جمیل صاحب نے ان کا نکاح پڑھایا, بڑے دھوم دھام سے شادی ہوئی, اور وہ ڈریس بھی میرے خیال سے ہنا کا دیا گیا سپانسر تھا. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ 2 مہینوں کے بعد ہم دیکھتے رہے سٹوریز میں ماشاءاللہ ایسے لگتا تھا کہ بہت کامیاب, بڑی خوبصورت زندگی گزر رہی ہے. اچانک سے ڈاکٹر نبیہہ ایک چینل پر اپیئر ہوتی ہیں, اور اس چینل میں جو ایک اینکر ہیں, وہاں کی جو خاتون ہیں, وہ اچانک سے ایک ڈرامہ سا کریٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے. اور ڈاکٹر نبیہہ کی جانب سے جو حارث کھوکھر ہیں, خاص طور پہ ان کی فیملی پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے, اور ایسے پورٹری کیا جاتا ہے جیسے ان کی شادی جو ہے نا کسی بڑے کوئی ظلم والے گھرانے میں ہوئی ہے, بڑے کوئی ظالم لوگوں میں ہوئی ہے. تو ہم نے یہ چاہا کہ وہ دوسرا رخ کیا ہے سکے کا, وہ بھی ہینا ہم بالکل ہم جاننا بھی چاہتے ہیں. اور اسپیشلی وہ جو پورا ڈرامہ کریٹ کیا گیا ایک چینل کے سیٹ کے اوپر, جس نے پورے ملک میں ایک طوفان برپا کر دیا, اور وہ ڈرامہ تھا یا وہ ریالٹی تھی, وہ بھی بڑا مشکل ہے بھانپنا کہ وہ کیا تھا. کیونکہ جس طرح کے طریقے سے وہ سمپتھیز دی گئیں, جیسے پتہ نہیں ان کو زدوکوب کیا گیا ہے یا ان کو کوئی ہراس کیا گیا ہے, ان کو اللہ نہ کرے کڈنیپ کیا گیا ہے, جو کہ ایک اینکر نے جو وہاں پورا طوفان بدتمیزی ہی کہوں گی ایک طرح سے کیونکہ شروع کر دی. ایک صاحب کو کہا کہ آپ بھی اٹھیں, دوسرا کو کہا جی آپ بھی آئیں, آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں, جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو ہم نے سوچا کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ کیا ہوا ہے, اور آج ہم نے ان کی فیملی ممبر کو مدعو کیا ہے. اور اس کے بعد اس آڈیو لیک میں پوری دنیا نے دیکھا کہ پتہ لگا دیٹ واز آل پلانٹڈ, آل سکرپٹڈ. اسی لیے سکے کا دوسرا رخ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آج نبیہہ, ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے فادر ان لا اور حارث کھوکھر کے والد گرامی ڈاکٹر حامد نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ حامد صاحب آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا. سر ساری دنیا کو پتہ ہے کیا, بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا بھی پوائنٹ آف ویو بتاؤں. کیونکہ جس دن فرسٹ ٹائم میں نے یہ دیکھا کلپ, تو میں نے اسی وقت ہی حارث کو بھی اور سب فیملی ممبروں کو کہہ دیا تھا کہ یہ اسکرپٹڈ ہے, اور یہ سارا ایک ڈرامہ ہے.
اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ انہوں نے پلان کر کے یہ کیا گیا، ورنہ اگر کوئی سمجھدار، کوئی سوجھ بوجھ والا کوئی خاتون یا مرد ہوتا تو وہ اس کو بٹھا کر بتاتے کہ یار یہ اس کو آن ایئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھ کر اس کو مسئلے کو حل کرو، یہ گھر کا مسئلہ ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایک اس کو ہائپ کریٹ کر کیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کو ویوز کی خاطر، ٹی آر پی کی خاطر اس کو اتنا زیادہ اس کو پرومیننٹ کر کے اس کو وائرل کیا جائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ، اور جو جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آڈیو لیک میں بھی وہ چیز واضح ہو گئی ہے، تو ابھی تو وہ قسمیں کھا رہی ہیں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے جیسے جیسے وہ مطلب کہ اکثر بیشتر جیسے ایک پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس نے بہت سے بیانات اور بھی دیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کے ساری جتنے بھی ہیں وہ الزامات ہیں اور اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے۔ اگر سچائی ہوتی تو میں کہتا شاید اس نے بڑھاس نکالی ہے، میں اس کو کہتا کہ ہاں اچھا چلے کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، لیکن یہ جان بوجھ کر اس نے ڈیفیم کرنے کے لیے یا اس کو ہم سے دور کرنے کے لیے حارث کو یا اپنا علیحدہ کر، ہمیں اگر طریقے سے کہتے تو اپنے گھر، ہمارے گھر پہ کوئی احسان نہیں کر رہی ہے لوگ، دیکھا جائے تو سارا برڈن، سارا ایک فائنینشیل جو ہے وہ میں خود اٹھا رہا ہوں، یہ لوگ ہمیں کوئی ایسا کوئی مطلب کہ کوئی رینٹ میں، کوئی یوٹیلیٹی میں، کسی اور چیز میں، گروسری میں کسی قسم کا بھی کوئی ایسا جسٹ ایسے پینٹ کے طور پہ آپ کہہ لیں کہ وہ ہے اس کا ان کا شیئر ہے، کسی وقت دے دیا کسی وقت نہ دیا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آئی ایم بیئرنگ اٹ، اور میرا اپنی اولاد ہے، میں اس کے لیے کر رہا ہوں، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں۔ ڈاکٹر حامد، آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ نے بھی بعد میں سٹیٹمنٹ دی ہیں اس شو کے بعد، جی یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ ایسا نہیں تھا، آڈیو کوئی غلط آڈیو لیک ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی ہائپ کریٹ ہو جائے گی، انہوں نے اپنا ذرا سا دکھ بتایا تھا صرف ان کو؟ ذرا سا دکھ بتانا ہے تو کمرے میں بتا دیتی، مجھے بتا دیتی، اپنی مدر ان لا کو بتا دیتی، اپنے بھائی کو بتا دیتی اگر اس کو کوئی دکھ تھا۔ میں بتا رہا ہوں کہ جمعے کا دن تھا اور میں نے حارث کو کہا کہ چلو بھائی جمعے کی ٹائم ہو گیا، چلیں۔ حارث نے مجھے بلا لیا کمرے میں، کہتا جی آج ذرا سنیں، یہ پھر دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اور وہ پھر وہی جو اس کی جو ایک ہے عادت شک کی اور گفتگو کی اور بات کو لے کر ایک بار بار ریپیٹ کرنے کی وہ شروع تھی۔ تو میں نے اس کو، حارث تھوڑا سا غصہ ہوا تو میں نے حارث کو ڈانٹا، مطلب کہ بلکہ میں نے اس پہ شاؤٹ کیا کہ حارث خاموش ہو جاؤ، آپ چپ کرو اور چلو میرے ساتھ جمعہ کے لیے۔ ہم جمعے پہ چلے گئے، جمعے سے واپس آئے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ میری مسز نے مجھے کہا کہ وہ اپنا فروٹ چاٹ کے لیے سیب ہے، کم نہیں ہے تو سیب آپ لے آئے۔ میں واکنگ پہ دکان ہے، میں وہاں سے چلا گیا، واپس میں شاپر اٹھا کر آ رہا ہوں تو میں نے دیکھا آگے ڈرائیو کھڑی ہے گیٹ کے آگے، اور یہ بیگ اٹھا کر تو بیچ میں رکھ رہی ہے، بلکہ ایک دو بیگ ایسے تھے جو ہیوی تھے، بڑے تھے، تو میں نے اس میں اس کو اٹھا کر اس کو ہیلپ کیا، اور ساتھ میں سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، یہ اچھا نہیں کر رہی ہے۔ ان کی جو ہے مطلب کہ مدر ان لا نے بھی، میری وائف نے بھی ان کو بہت سمجھایا بھی اور ان کو کہا بھی کہ چلے ایک دو دن کے لیے، کیونکہ جب سے شادی ہوئی ہے اس کا حالانکہ بیٹا بھی ہے، یہ کبھی ادھر ایک رات بھی نہیں گئی، حالانکہ میکے بھی لوگ جاتے ہیں، ان کا ساری زندگی نہیں گئی، کیونکہ وہ بھی اس کو یہی تھا کہ حارث کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں، مطلب کہ اس درجے کی اس کی شک کی طبیعت ہے کہ ایک دفعہ بھی اپنے بیٹے کی طرف وہاں پر اپنے گھر میں نہیں گئی۔ لوگ جاتے ہیں ایک دو دن کے لیے کہ چلے اپنے گھر میں جاتے ہیں جہاں ساری زندگی گزاری ہے، وہاں پر ایک دو دن کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، بیٹا ان کے بھائی کے پاس ہی وہیں پر رہتا ہے، تو میری مسز نے کہا کہ چلیں ایک دو دن کے لیے آپ ریلیکس ہو جائیں، جا کر تو مل کر 2 دن بعد واپس آ جانا۔ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے سامان اٹھا کے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد پھر ہمیں یہ جو… اچھا ڈاکٹر صاحب، میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ کہیں بھی حارث کو اکیلا نہیں چھوڑنے دیتی تھی؟ اس کی آپ کو کیا لگتا ہے بنیادی وجہ جو معاملات اس نوبت تک آئے؟ چیزیں بوائل ہوئی ہیں جو کہ اتنی کہتے ہیں نا ایواپوریٹ ہو گئیں؟ دیکھیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس کو جو ہے نا وہ شک کی ذہنی بیماری ہے، جو کہ اس سے پہلے بھی تھی، اور پھر حارث اور باقی یہ کلپ موجود ہیں آلریڈی جو ان کی شادی سے پہلے کے بھی، شادی کے بعد کے بھی ہیں، اور زہیب بٹ کا بھی ایک پروگرام تھا جس میں کہ اس نے پرومس کیا تھا کہ میں غیر ضروری شک نہیں کروں گی۔ آپ ایک تو ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، اکیلے بیٹھے ہوئے، رات کا وقت ہے، کچھ آپ شک کرو بھی ٹھیک ہے، یہ کیوں بیٹھے ہوئے، لیکن آپ فون آ جائے تو آپ اس کو دیکھنا شروع کر دو، یا اس کو پوچھو کس کا فون ہے، اور آپ اس پہ بھی لڑائی ڈال دو۔ بیٹا اگر اپنے باپ کے ساتھ جمعہ پڑھنے جا رہا ہے، ہاں بلکہ کہ یا پھر اگر فرض کرو کہ وہ دوستوں کے ساتھ، اب ظاہر ہے کہ ہر وقت تو بیوی کو ساتھ نہیں لے کے جائے گا، اپنے میل دوست ہیں، میل دوستوں کے ساتھ اس کو کیا کام ہے، لوگوں نے اپنی چٹ چیٹ کرنی ہوتی ہے، گپ شپ کرنی ہوتی ہے، کہہ کے مارنے ہوتے ہیں، کچھ جگتے مارنی ہوتی ہے ایک دوسرے پہ، جیسے کہ ینگسٹرز کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی۔ اس میں اس کو تو نہیں ساتھ لے کے جانا اس نے، تو اس کے لیے میں نے اس کو کئی دفعہ سمجھایا تھا کہ اس کو بریدنگ سپیس دو، حارث کو اس کو سفوکیٹ نہ کرو، کہ آپ ہر وقت اس کے سر پہ سوار ہو اور اس کو کہتی ہو کہ یہ آپ باہر نہ جاؤ، آپ یہ ہم نے کہا وہ کس وقت کام کرے گا، کس وقت کاروبار کرے گا، ہر وقت تو نہیں کر سکتا، آپ بھی تو جاتی ہو اپنے مارننگ شو پہ یا کسی اور پہ بھی، تو حارث تو شک نہیں کرتا، ہم بھی شک نہیں کرتے،
آپ تیار شیار ہو کے آپ جاتی ہو 4 گھنٹے کے لیے آپ جا کے واپس آ جاتی ہو. تو ہم نے کبھی نہیں شک کیا, ہمیں آپ پہ اعتماد ہے تو آپ بھی اعتماد کرو, اور یہ بلا وجہ شک جو ہے نا وہ نہ کرو. لیکن مطلب کہ اس کی ایک بیماری ہے, ایلمنٹ ہے. ایک بڑا الزام ڈاکٹر نبیہہ نے یہ لگایا جس پہ یہ پورٹری ہوا کہ جیسے حارث کھوکھر کی جو فیملی ہے بڑے ظالم, انہوں نے کہا کہ میں روٹیاں بھی بناؤں, میں کپڑے بھی دھوؤں, میں برتن بھی دھوؤں. تو واقعی میں وہ روٹیاں بناتی تھی, کپڑے دھوتی تھی اور برتن دھوتی تھیں؟ دیکھیں الحمدللہ ہمارے گھر 3 میڈ ہیں. ایک صبح آتی ہے, وہ آ کر ناشتہ بناتی ہے, وہ 12:30 بجے چلی جاتی ہے, اور کچن کا جو کام تھوڑا بہت ہے وہ کر کے چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, برتن بھی وہ دھوتی ہے اور چلی جاتی ہے. اب یہ لوگ اب 12:30 1 2 بجے اٹھیں گے تو وہ تو جا چکی ہے اس وقت. اپنا یہ ناشتہ کبھی کبھی بنا لیتے تھے, ورنہ دوسری میڈ پھر آ جاتی تھی 2-2:30 بجے. تو اپنا ناشتہ, حارث کا ناشتہ اگر وہ بناتی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن وہ اٹھی اس وقت ہے. اگر صبح اٹھی ہوتی جیسے کہ ہم لوگ اٹھے ہوتے ہیں اور ہم ناشتہ اس سے بنواتے ہیں, اس کو پے کرتے ہیں, تو ان کا ناشتہ بھی بن جاتا. باقی روٹیاں وہ بناتی ہے, تو روٹی کبھی میرے خیال میں ہفتے میں ایک دفعہ ایک روٹی اگر بنا لی اس نے, میرے لیے بھی بنائی اس نے کئی دفعہ. میں نہیں کہتا کہ اس نے نہیں بنائی. کبھی فرض کرے کہ کوئی میڈ نہیں ہے, میری مسز لیٹی ہوئی ہے بیڈ کے اوپر, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو اس نے کہہ دیا آپ کو روٹی بنا دوں. میں نے کہا ہاں چلے 1 روٹی بنا دو, میں 1 روٹی کھا دو ایک وقت میں, تو وہ بنا دیا. اگر مہینے میں 2 مہینے میں 1 یا 2 دفعہ اگر اس نے برتن دھو لیے, اگر کوئی اور اویلیبل نہیں ہے تو یہ فیملی ہے, تو یہ تو اس میں تو کوئی یہ نہیں. لیکن اگر وہ کہے کہ میں روزانہ یہی کام کرتی ہوں اور 3 ٹائم یہ کرتی ہوں, پورے 2 مہینے میں 2.5 مہینے میں اس نے 1 مرتبہ بھی گھر کا کھانا نہیں پکایا. اچھا, 1 مرتبہ بھی کوئی کھانا مارننگ لنچ یا ڈنر کا اس نے کوئی نہیں پکایا. ٹھیک ہے, اور اب وہ برتن بھی میں نے بتایا کہ 1-2 دفعہ اس نے مہینے میں دھوئے ہوں گے. تو یہ کہنا اور یہ اس کو کہنا کہ جیسے ہم نے ظلم کیا ہوا پہاڑ توڑے میں, اسٹیٹمنٹ انہوں نے ایک شو میں دی ہے کہ میں ایسے نہیں جانے دوں گی, میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آئے اپنا نام دیا اور چلے گئے. کیا یہ کوئی ڈیورس کی بات ہے یا اور یہ کوئی ڈیورس ریومرز تھی کہ شاید حارث نے کوئی ڈیورس فائل کرنی ہے؟ مولا جٹ جو ہے نا وہ مردوں میں نہیں ہوتے, عورتوں میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ویری ٹرو. تو یہ جو ہے نا یہ عورتوں کی مولا جٹ ہے. تو یہ اسی قسم کی ہے, یہ صرف غبارے میں ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کسی مرد کو کیسے ایسے چیلنج کر سکتی ہے کہ ہاں جی میں نہیں جانتا. اگر مرد اگر وہ غصے میں آ جائے یا اس کو آپ اتنا جسے کہتے ہیں نکو نک کر دیں اور اس کو سفوکیٹ کر دیں, تو وہ پھر کہتا ہے یار یہ کیا میں نے جھنجھٹ پال لیا ہے. بلکہ حارث نے بلکہ جمعے سے پہلے جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں یہ کہتا کہ یار تم اپنے گھر جاؤ 1 آدھ دن کے لیے, مجھے بھی ذرا سکون کرنے دو. یہ مطلب کہ اریٹیٹ ہو کے شادی کے بعد وہ ذرا قید سا ہو کے رہ گیا تھا. بالکل, میں کہتا ہوں کہ شادی سے پہلے وہ گھر میں عام طور پہ دوستوں کے ساتھ وائی ایم میں اس کی جو ایک تنظیم ہے اس میں وقت گزارتا تھا, اور اس میں اس کی ضرورت تھی کہ ہاں جی وہ دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہے. شادی کے بعد وہ ہر وقت گھر میں ہوتا تھا, اور جانا تھا باہر جانا ہوتا تو اس کے ساتھ جاتا. اب یہ کہتے ہیں مجھے باہر نہیں لے کے جاتا. اب آپ اس کے حارث کے وہ جو چھوٹے چھوٹے کلپس ہوتے ہیں نا ٹک ٹاک وغیرہ میں, اس میں آپ دیکھ لیں کہ ڈیلی کم و بیش ڈیلی وہ باہر کھانا کھانے جاتے ہیں. حارث اس کے مومنٹ والے ڈال رہا ہے, حارث اس کے چونچلے اٹھا رہا ہے. یہ کلپس موجود ہیں, یہ آج کی نہیں, یہ سب اس سے پہلے کے ہے. تو یہ پھر یہ بھی کہنا, پھر اپنا وہ ایک اور اس نے الزام لگایا کہ جی ہمیں اپنا گھر بیڈ روم کا دروازہ بند کرنے کا اجازت نہیں, لاک نہیں کرنے دیا جاتا. اب یہ کوئی سینس کی بات ہے. ہم کوئی مطلب کہ کوئی پنڈ کے کوئی جاہل اجڑ لوگ ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہمیں پہلے بھی ہمارے فیملی میں بہویں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, میری اپنی بیٹی بھی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ یار تم دروازہ کھلا چھوڑ کے اور اس کر کے ایسے کر کے لیٹو؟ یہ کوئی پاسبل ہے؟ مطلب عجیب اس نے بات کی ہے, اور عجیب بے تکی سی بات ہے کہ جس کو ماننے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے. ارے ڈاکٹر صاحب, یہ برننگ پوائنٹ جس طرح اچانک سے میڈیا پہ اس نے آگے بات کہی, اس سے پہلے کبھی گھر پہ بھی ایسا ذکر کیا ڈاکٹر نبیہہ نے, ایسا ڈسکس ہوا, یا آپ کے لیے بھی بڑی ایک اجنبی اور بڑی حیران کن بات تھی کہ یہ جو کچھ ہوا؟ کبھی کبھی وہ اسی بات پہ, وہ جو میں بتا رہا ہوں کہ شک کی بات پہ کہ ہاں جی حارث کو کہ ہاں اس کا موبائل آیا رات کے 1 بجے کسی کی کال آئی. اب اس کے اب ظاہر ہے کہ جیسے وہ حارث جاگ رہا ہے اس طرح اس کے کوئی دوست بھی جاگ رہے ہوں گے, یہ اس کی کس کی کال ہے. اب یہ حارث کا موبائل, اس کا پاسورڈ اس کو پتہ ہے. حارث کہتا ہے بھائی میرے پاسورڈ پتہ ہے, میں نہیں بھی بیٹھا ہوں, میں واش روم میں گیا ہوں, آپ کھول کر دیکھ لو کس کی کال ہے, کس کی کال لاگ میں چلے جاؤ, آپ دیکھ لو, سارا کچھ دیکھ لو, اوپن ہے. یا تو ہے نا کہ آپ کو پاسورڈ نہیں پتا, تو وہ بھی اس کو اس پہ اعتراض ہے اس کو کہ ہاں جی کس کی کال آئی ہے اور کیوں آئی ہے. تو کئی دفعہ یہ ہوئی ہے, اور 1-2 دفعہ میں نے, اب اس دن ایک بات تھی اس کے, وہ کہیں شو پہ گئی تھی, تو واپس آ کے میں نے اتنے بج کر اتنے منٹ پہ آپ کو کال کی تھی, آپ نے کال نہیں اٹھائی. حارث کہتا ہے میں ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہوں گا, کسی وقت چارجنگ پہ لگا ہوتا ہے, کسی وقت واش روم میں ہوتا ہے بندہ, کسی وقت لان میں بیٹھا ہوتا ہے, تو ہوگی. تو نہیں اس کے اوپر اس نے اتنا وہ اس کو, میں نماز پڑھ رہا تھا,
میں نماز سلام پھیر کے تو میں گیا ہوں اس کے پاس جا کے میں نے اسے کہا کہ یہ خاموش ہو رہا کیا یہ تم لوگ اس چھوٹی سی بات کے اوپر اتنا لمبا لیکن اس کو اتنا ڈریگ کرنا اتنا لمبا کھینچنا ایگزیجریٹ کرنا ایک معمولی سی بات ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھی مطلب کہ میں نے سوشل میڈیا پہ جتنی باتیں ہوئی ہیں آپ کے خاندان پہ کیا اثر ہوا ہے, کوئی امپیکٹ ہوا ہے آنٹی پہ, آپ پہ؟ نہیں مطلب کہ ہمیں صرف دیکھیں جو لوگ ہمیں جانتے ہیں, جو ہمارے ڈائریکٹلی جو دوست احباب فیملی فرینڈز نیبر جتنے بھی جانتے ہیں تو وہ تو ہمیں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہاں جی کہ ہم کس کیلیبر کے اور کس مزاج کے بندے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا یہ جو ہے نا وہ بالکل ایک فرینکنس والی اور اسپیس دینے والی ہماری جو ہے نا وہ ایٹیچیوڈ ہے. اور ان کو بھی ہم نے بتایا کہ نہ سونے پہ نہ جاگنے پہ نہ کھانے پہ نہ پینے پہ نہ آنے جانے پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی. اپنے میاں کے ساتھ جاری ہے, ٹھیک ہے جاری ہے, ہمیں کیا اعتراض ہے اس میں, ہمیں کیا ضرورت ہے. اور تو ہمیں تو اس کا کوئی بھی نہیں رہا, لیکن صرف ان کی آپس میں یہ ہوتی تھی. لیکن اس نے مطلب کہ ہمیں بیچ میں انوالو کر کے کہ جی میرے ساس اور میرے سسر ہم پہ ظلم کرتے ہیں, مجھے ذہنی ٹارچر دیتے. بس ذہنی ٹارچر تو اس نے دیا ہوا تھا اپنے میاں کو. سچ پوچھیں تو وہ جو حارث تھا وہ ذہنی طور پہ بالکل ایسے معروف سا اس کو کر دیا کہ بھئی آپ ہر وقت ادھر ہی بیٹھے ہو. وہ اگر کمرے میں بیٹھی ہے تو وہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, 4 گھنٹے وہیں بیٹھے ہیں. ٹی وی لان میں آ گیا تو وہ بھی آ کے بیٹھ گئی ہے. باہر اگر لان میں جا کے بیٹھتا ہے وہ ٹی وی لانچ تک بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑا. لان میں اگر وہ بیٹھا ہوا ہے فرض کریں اکیلا یا اپنے بھائی کے ساتھ تو یہ 10 دفعہ چکر لگائے گی, دروازہ کھول کے دیکھے گی ایسے کر کے کہ اکیلے ہی بیٹھے ہیں, کوئی اور تو نہیں بیٹھی ساتھ میں کوئی. تو یہ مطلب کہ اس کی ایک بیماری ہے اور جو میرے خیال میں اس کو ٹھیک کرنی چاہیے اور اس کا کوئی علاج کرانا چاہیے اس کو. دوسروں کا علاج تو کرتی ہے لیکن اس کا اپنا بھی علاج کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. ابھی ہمیں بریک لینی ہے ناظرین, بریک لیتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر حامد نواز کھوکر جو ہیں ہمارے پروگرام میں آج ہم نے مدعو کیا ہے. اسپیشلی ان کا جو گھر کا مسئلہ تھا ہم نے سوچا کہ آج ہم نے پروگرام کے تھرو شاید سلجھا لیں, لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی طرف کچن کی طرف بھی رخ کرتے کیونکہ افطاری کا وقت جو ہے قریب آ گیا ہے اور جو ہمارے پکوان ہیں وہ تیار ہیں اور ہماری شیف فاطمہ جو اس وقت ڈش آؤٹ کر رہی ہیں. جی فاطمہ, کیا ڈش آؤٹ کر رہی ہیں؟ ہے نا ابھی میں نے ڈش آؤٹ کیے سبروسو کے 1 بائٹ چکن پاپس, اور اس کو جو ہے نا فرائی کرنے کے لیے آپ کو بالکل 3 to 4 منٹس ریکوائرڈ ہے. اب جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, کوکنگ زیادہ کرنی ہے, یا آپ ہاسٹلائز ہیں, یا پھر آپ کو بہترین ٹیسٹ چاہیے اور کم ٹائم میں آپ کو جو ہے نا فوراً سے کھانا بنانا ہے, تو آپ یہ 1 بائٹ جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں چکن پاپس. 1 بائٹ چکن پاپس ہیں وہ آپ نے بنا دیا, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کیا چیزیں آج؟ ساتھ ساتھ ابھی جو ہم نے یہ بنائے ہیں تلوں کے پکوڑے, اور ساتھ میں جو ہے نا وہ ڈرنکس ابھی ہم ریڈی کر رہے ہیں. اوکے, تو آپ ریڈی کریں تو ہم آپ کے پاس ریڈی کریں, مزے کا پکوان جو ہے ہم آپ کے پاس آگے کھائیں گے. اور پلیز اب سے تھوڑا مینیو میں بھی تھوڑی ویریشن آنی چاہیے. آپ بڑا مزے کا بناتی ہیں آپ, بٹ تھوڑی ویریشن کی بھی ریکویسٹ ہے, باقی تو بہت مزے کا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے جو بھی پرابلمز ہیں جس طرح کی بھی ہوئیں, تو آپ سب کو پتا تھا ڈاکٹر نبیہہ کے بارے میں, کیونکہ ان کی دوستی جو ہے 5 سالوں سے پہلے تھی, جب شادی سے پہلے بھی یہ لوگ اکٹھے کام کر رہے تھے, ان کی آرگنائزیشن بھی ہے. تو تب بھی کوئی اس طرح کے معاملات آپ لوگوں کو پیش آئے, کوئی پرابلمز تھیں جیسے شادی سے پہلے ہوتے نا کہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو شادی کے بعد تو پھر زیادہ ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں شادی سے پہلے چونکہ ہم لوگ اتنے رابطے میں نہیں تھے, کبھی کبھی یہ لوگ ہمارے گھر میں آتے تھے اور حارث اپنے گھر میں پھر امی کو کہتا تھا کہ ہاں جی آج اتنے لوگ 15-20 لوگ آ رہے ہیں تو پھر ان کے لیے کچھ ارینج کرنا ہے, تو وہ بیچاری بنا کر تو ان کو سرو کرتی تھی. تو وہ صرف ایک تھوڑا سا ایکسپوجر تھا, زیادہ انٹریکشن نہیں تھا. تو وہ ہم یہی سمجھتے کہ کولیگ ہیں, ٹھیک ہے. وہ اس کے ساتھ اور بھی خواتین تھیں اور بھی لڑکیاں تھیں جو کہ ان کے گروپ کی YMA کے جو ممبر تھے, لڑکے بھی تھے لڑکیاں بھی تھیں. تو ہم اس کو ایز اے کولیگ ہی سمجھ لیتے کہ یہ کولیگ ہے, اور ان کے ساتھ اس وقت اگر کوئی ہوتی ہو کھٹپٹ تو ہمیں اس کے بارے میں ڈاکٹر نبیہہ تو مردوں کے حق میں بہت اچھی باتیں کرتی رہی ہیں. ڈاکٹر نبیہہ نے جب بھی سیشنز کیے ہیں, ہمارے ساتھ پروگرامز کیے ہیں, اس میں مردوں کے حق میں انہوں نے ہمیشہ بہت ہی پازیٹیو باتیں کی ہیں. دیکھیں اسی لیے تو مرد دیوانے ہیں ان کے. سچی بات ہے کہ بھاشن وہ بہت اچھا دیتی ہیں, سچ. مطلب کہ ابھی آپ دیکھیں تو ان کے جتنے بھی کلپس آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ موبائل پر تھوڑا سا ایک نظر ڈال کے تھوڑا سا بول کر تو پھر وہ پڑھ کے بتا رہی ہوتی ہیں. کبھی بانو قدسیہ کے ہوتے ہیں ان کے اقوال, کبھی کسی اور کے اقوال ذہنی وہ کوٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو باتیں تو بڑی اچھی کر لیتی ہیں, ووکل بھی بڑی اچھی ہیں, ان انٹرپٹیڈ وہ بڑا اچھا بول لیتی ہیں. لیکن وہ کسی نے کہا نا کہ باتیں تو دیواروں پہ بھی بہت اچھی لکھی ہوتی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ سچائی کیا ہے
وہ ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ سچائی کیا ہے, حقیقت کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا بات, جس طرح انہوں نے ابھی بات کہی, شادی ہو گئی تو واٹ واز دیٹ ٹرننگ پوائنٹ جب آپ کو لگا کہ او ہو یہ تو غلط ہو گیا, جب پہلا دھچکا آپ کو لگا ہو, کچھ ایسا معاملہ ہوا ہو؟ دیکھیں ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ بھئی ہمارا بیٹا اس پہ خوش ہے تو ہم بھی خوش ہیں. دیکھیں ہمیں اس میں مطلب ہے کہ پہلے تھوڑی سی ریزرویشن تھی ایج کے حوالے سے, کیونکہ کافی سارے کلپس ان کے جو مختلف جو پرانے فرینڈس تھے وہ لوگ لگاتے تھے کہ ہاں جی اس کی ایج اتنی ہے, یہ 50 سال ہے, 45 سال ہے, یہ ہے, اور یہ بھی پھر اس کے جواب بھی دیتی تھی کہ ہاں مجھے آپ کو کیا پتا کہ میری کتنی ایج ہے. کسی کو اس نے شناختی کارڈ نہیں دکھایا, کسی کو پروف نہیں دیا, لیکن ویسے جواب دیے جا رہی تھی کہ ہاں جی. نکاح کے موقع پہ تو شناختی کارڈ آتا ہے نا سامنے, وہ اس وقت بھی گم گیا تھا اس کا شناختی کارڈ, اس وقت بھی نہیں انہوں نے. اچھا اس وقت بھی گم گیا تھا؟ ہاں شناختی کارڈ گما ہوا تھا. تو میں نے بھی ایک دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا جی شناختی کارڈ گم گیا تو وہ بننے کے لیے دیا ہے. تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا تھا جی ہم نے بننے کے لیے دیا ہوا ہے, تو پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا ابھی. تو دیکھیں بس شناختی کارڈ نہ ہو گیا, گرین کارڈ ہو گیا کہ ابھی تک بن ہی نہیں پا رہا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہم نے پھر بھی اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ہمارے بیٹے کی خوشی ہے, ہمارا بیٹا اس کو پسند کرتا ہے, اور چلیں اس کی خاطر ہم اس کو ایکسیپٹ کیا. اچھا یہ جو شو کے بعد آپ دونوں فریقین نے, دونوں خاندانوں نے آپس میں بیٹھ کر کوشش کی, بات چیت کی, یا اس معاملے کو ریزالو کرنے کی, یا سوچا کہ اب معاملہ بہت زیادہ جو ہے حد سے پار ہو گیا ہوا ہے, لوگوں کے ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا ہوا ہے, زبان زد عام ہو گیا ہوا ہے, تو اس کو سالو کیا جائے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکسٹریم اس نے کی ہے نا, تو میرے خیال میں وہ ہمارے لیے تو قابل برداشت نہیں ہے. کہ آپ اگر اس سے پہلے اگر وہ ہمیں کہتی کہ بڑا سمجھ کے کہ جی آپ اس کو سمجھائیں, کچھ اور کریں, اپنا بھائی کو بیچ میں ڈالتی کہ ہاں جی ٹھیک ہے کسی کریں. اسی طرح ایون اوریا مقبول جان ہے, مجیب الرحمان شامی ہے, ان کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, لنک ہیں, RS کے بھی ہیں, اور کسی بڑے کو بیچ میں ڈال لیتے کہ یار یہ مسئلہ ہے, ایک دوسرے کو سنتے, اچھا آپ اس بات پہ غلط ہیں, آپ اس بات پہ غلط ہیں, بولے کہ مسئلہ سالو ہو جاتا. لیکن آپ ایک مین سٹریم میڈیا پہ جا کر بیٹھ جائیں اور پھر وہ جو ڈرامہ کریٹ کیا ہے اور جو ماحول کریٹ کیا گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مجھے یاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی غیر موجودگی میں ان کے گھر گئے, تو ان کی جو بیوی تھی ان سے انہوں نے پوچھا کہ ہاں حالات کیسے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بڑے تنگی ہے, بڑی ترشی ہے, یہ بڑے شکایتوں کے انبار لگا دیے. تو حضرت ابراہیم کو وہ پہچانتی نہیں تھی, تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو آپ کا میاں اگر آئے نا تو اس کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لو. تو جب حضرت اسماعیل آئے تو انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی. وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میرے والد صاحب. پھر انہوں نے دوسری شادی کی, تو دوبارہ جب وہ آئے تو اس نے بیوی نے شکر کیا, ہر قسم کی اس نے جو ہے نا وہ اپنے ہسبینڈ کی تعریفیں کی, اور اس کو کہا. تو پھر جب انہوں نے کہا کہ اپنی چوکھٹ کو سنبھال کے رکھنا, تو یہ ایک مطلب کہ گھر کی بات کو, اب وہ اس کے جو کلپس آ رہے ہیں, کئی وہ آ رہے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں باتیں نہ کریں, لوگ باتیں کر رہے ہیں, ہمارے گھریلو معاملات ہیں. اب گھریلو معاملے کو چوک میں تو آپ خود لے کر گئے ہو, ٹھیک ہے نا, ایک مسئلے کو آپ نے چوک میں پہنچا دیا, آپ نے نیشنل ٹی وی پہ اتنا اس کو وائرل کر دیا, اور پھر آپ کہہ رہے کہ لوگ باتیں نہ کریں, اس کے بارے میں کمنٹس نہ کریں. آپ کو اگر اتنا فکر تھا تو آپ گھر کے مسئلے کو گھر میں اس کو سالو کرتے نا, اس کو اتنا اوپن لے جانے کی ضرورت ہی کیا. ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیے گا کہ ابھی بھی از دیر اینی وے آؤٹ, یا معاملات آپ کے نزدیک پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہیں؟ اس میں میرے خیال میں ہم تو نہیں سمجھتے کہ دیکھیں اگر وہ اس گھر میں خوش نہیں ہے تو ہمیں وہ کیا دے رہی ہے, ہمیں کوئی وہ احسان نہیں کر رہی ہے ہمارے اوپر. اگر وہ نہیں خوش تو چلیں خوش نہیں, جدھر رہے. حارث کا کیا موقف ہے, حارث کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ حارث نے صرف ایک ہی ویڈیو بنائی تھی, آئی تھنک وہ بھی آئی تھی آفٹر دا شو. انہوں نے کہا تھا کہ وہ پھنس گئی ہیں یا ان کو پتہ نہیں لگا, ان کے جذبات میں آ کے جو ہے ان سے یہ سب کچھ. حارث سے ہم کچھ بات ایسی کرتے ہیں نا, تو حارث کہتا ہے کہ وہ اپنا جیسے کیا لفظ استعمال کرتا ہے کہ وہ اللہ لوگ ہے, وہ سمجھ نہیں آتی اس کو. تو جب ہم اس کے کلپس دیکھتے ہیں تو وہ اللہ لوگ ایسی باتیں تھوڑی کرتے ہیں, کوئی کچھ چلے بندے ایسے باتیں تو نہیں کرتے کہ چلی ہے وہ کوئی, ٹھیک ہے, وہ بڑی سمجھدار ہے, اس نے بڑے سوچ سمجھ کے ساری چیزیں کی ہیں, اور اس نے مطلب کہ اچھا خاصا بے عزت کرنے کا پروگرام بنایا تھا. لیکن وہ دوسری بات ہے کہ لوگوں نے اس کی بات کا, چونکہ کریڈیبلٹی اس کی اتنی نہیں ہے, اس کا یقین نہیں کیا.
تو حارث تو ابھی بھی کہتا ہے کہ اچھا چلے ایک چانس دے دیتے ہیں، لیکن میرا خیال میں ہمارے گھر میں اگر وہ خوش نہیں ہے، کمفرٹیبل نہیں ہے، اگر ہم اس کو دروازہ کا لاک کرنے کا نہیں کہتے ہیں یا منع کرتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا، اس کو روٹیاں پکانے کا، اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو پھر اپنا رہیں، آزاد رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہیں، اگر حارث وہ یہ کہتی ہے کہ میں الگ رہنا چاہتی ہوں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو پہلے اعتراض دن سے نہیں ہم تو بلکہ شکر کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، ایک بندہ کو اپنی آزادی اور ہمارے اوپر ایک فائنینشیل برڈن کب ہو جائے گا، کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ پوری فیملی ہے، میاں بیوی ہے اور اخراجات ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے دوست احباب بھی آتے ہیں، تو انڈیپینڈنٹ ہو، اپنا کریں، جو جیسی مرضی کریں، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ابھی میں بتایا کہ بڑا تھوڑا سا کنٹریبیوشن، جسٹ پینٹس کنٹریبیوشن یہ اس میں ہمیں کرتا ہے حارث، تو باقی جو ہے نا کہ اپنا کریں، آزاد رہیں، ہمیں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس میں۔ تو سر یعنی کہ اس کا مطلب بیٹھ کے وے آؤٹ نکالا جا سکتا ہے اگر چار بڑے بیٹھیں؟ نہیں بالکل، آپ معاف کرنے کو تیار ہیں؟ نہیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر حارث اگر اس کو اگر افورڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، رہیں، آزاد رہیں، ہمیں کوئی اس پہ۔ آپ کے گھر میں آج کل کیا بات چیت چل رہی ہے اس معاملے کے اوپر؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے ہر گھر میں، آپ کے گھر میں کیا، یہ تو ہمارے گھر میں بھی بات چیت چل رہی ہے۔ ہمارے گھر میں بات چیت کم اور کالیں زیادہ آ رہی ہے۔ اچھا، کس طرح کی؟ ویسے کہ رشتہ داروں کی، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں یہ میڈیا پہ اتنا وہ بنا ہوا ہے سارا، اس کا کیا مسئلہ تھا، اس کو کیا پرابلم تھی اس کو، تو یہی ہے ڈاکٹر سارا چل رہا ہے۔ صاحب چونکہ ہم نے وائنڈ اپ کی جانب جانا ہے، ڈاکٹر نبیہہ اگر اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہوں، کوئی لاسٹ کوئی پیغام ان کو دینا چاہتے ہوں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا پلیٹ فارم ہم تو چاہتے تھے وہ آئیں تاکہ آپ لوگ آپس میں۔ میرا پیغام جو ہے نا وہ میں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ بدزنی کے اگینسٹ ہوں، کوئی فیملی میں بھی، دوستوں میں بھی، کسی جگہ بھی ہو تو میرا کوشش ہوتی ہے کہ بدزنی نہ کی جائے۔ ایک سورۃ حجرات کی ایک آیت بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ زیادہ ظن کرنے سے، بدزنی سے بچو، اور یہ ہر وقت جو بدزنی کرتی ہے اس کو مطلب کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور چونکہ یہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہے، مطلب کہ جیسے کہتی ہے، تو شیشے کے سامنے بیٹھ کے نا اپنے آپ کو ٹریٹ کرے، میرا مشورہ اس کو یہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑا خوبصورت شکریہ کہ جانے کلوزنگ سے بریک سے پہلے ڈاکٹر نبیہہ اگر آپ ہمیں دیکھ رہی ہیں، یہ پروگرام سن رہی ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم حلفاً کہنے کو تیار ہیں، آپ خوش قسمت ہیں، یو آر لکی کہ اتنی ڈیسنٹ فیملی میں آپ کی شادی ہوئی ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کتنے ڈیسنٹلی بات کر رہے ہیں، ابھی بھی ہی نا وہ ان کو معاف کرنے کو تیار ہیں، کوئی نیگیٹو بات نہیں کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اب بھی وہ چاہتی ہیں کہ وہ الگ ہم سے تنگ ہیں یا ہمیں ان سے بہت زیادہ ان کو ہم سے مسئلے ہیں، وہ الگ بھی رہ سکتی ہیں۔ اور ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اس کو بہت پازیٹیو طریقے سے لے کے جائیں، کیونکہ ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہم پروپوگیٹ کریں، سینسیشنلائز کریں اور وہ بلا وجہ کی جو اوور ایکٹنگ سچویشن ہے وہ کریٹ کریں۔ ہم چاہتے تھے کہ دو پارٹیز جن کو ہم واقعی ہمارے دوست احباب ہیں، ہم ان کی شادیوں میں بھی گئے ہیں، ان کو بیٹھ کر یہ معاملہ جو ہے وہ سالو کرائیں۔ سولو ہونا چاہیے، بڑی بڑی جنگیں جب ایک ٹیبل پہ حل ہو سکتی ہیں تو یہ ایک گھر کا معاملہ کیوں حل نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ کی آمد کا، آپ نے اپنا موقف دیا، اور اس کے لیے ناظرین ہمیں ابھی ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری ہے، بریک کے بعد جا رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں۔ پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویوز آپ نے ساری گفتگو سنی، اور آج ہم نے پروگرام اسپیشلی آج ڈیزائن اس لیے کیا تھا کہ جو ٹاک آف دا ٹاؤن باتیں چل رہی تھیں ڈاکٹر نبیہہ کے بارے میں بھی، اور ڈاکٹر نبیہہ نے جو خود بھی کی تھیں، تو ہم نے سوچا کہ ان ساری ایلیگیشنز کے معاملے کو آپ کے سامنے رکھیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اور آج ہم نے ڈاکٹر نبیہہ کو مدعو بھی کیا پروگرام کے اندر، اور لیکن انہوں نے کچھ گھنٹے پہلے ہی فون نہیں اٹھایا، اور ہمارا ڈرائیور جو ہے ان کے گھر کے باہر بھی کافی دیر اس کے علاوہ سب سے بدقسمتی کی بات یہ ہے، ہمارا ڈاکٹر نبیہہ کو بھی بلانے کا مقصد یہ تھا، although کہ اگرچہ کہ ہر جگہ پر وہ اپنا موقف دے رہی ہیں، اپنی بات کر رہی ہیں، لیکن اس فیملی کا ورژن نہیں آیا تھا۔ 3 گھنٹے سے ویورز ہمارا ڈرائیور ڈاکٹر نبیہہ کے گھر کے باہر کھڑا ہے، ہمارا پلیٹ فارم، یہ 7 والی کرسی آپ نے دیکھا تھا، یہ خالی تھی، یہ ڈاکٹر نبیہہ کے لیے تھی۔ ابھی تک ڈاکٹر نبیہہ چاہے چلیں آپ نہیں آ رہی، ٹیلی فون کال پہ ہی اپنا ورژن دے دیں کہ آپ کی اس پہ کیا وضاحت ہے۔ آپ نے تو، آپ کی تو دیدہ دلیری کو میں داد دوں گا کہ آپ نے تو فون تک بھی اٹھانا گوارا ہی نہیں سمجھا۔ یہ ایک چینل کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے، آپ کی تو خیر وہ دوست بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے باوجود نہیں آئی۔ ہمارا ڈرائیور اس وقت جو ہے ڈاکٹر نبیہہ کے گھر کے باہر موجود ہے۔ اس ڈرائیور کو ہم اس لیے ٹیلی فون لائن پر لے رہے ہیں کہ اگر ڈاکٹر نبیہہ بھی سن رہی ہیں تو وہ آ کے ہماری بات کو رد کر سکتی ہیں۔ ہمارے ڈرائیور فاروق وہاں پر موجود ہیں۔ جی فاروق بتائیے گا کب تک، آپ کتنی دیر سے ڈاکٹر نبیہہ کے گھر کے باہر موجود ہیں، اور کیا نمبر ان کا آن ہے، وہ فون نہیں اٹھا رہی ہیں؟
جی السلام علیکم وعلیکم سر جی میں 2 بجے کا اس سوسائٹی میں کھڑا انتظار کر رہا ہوں, نہ ٹیلی فون اٹھا رہے ہیں, اور میں تو صرف ہمارے جو پروڈیوسر ہیں ان کے گو ہیڈ کا انتظار ہے. ابھی بھی اسٹیج میں یہیں کھڑا ہوں, نہ ٹیلی فون اٹینڈ کر رہے ہیں, نہ جو ہے نا وہ کوئی رابطہ ہو. تو یہاں پہ ویٹ کر رہا ہوں, بس پروڈیوسر صاحب کا ہمارا گو ہیڈ ملے گا تو میں گاڑی یہاں. اچھا, نمبر آن ہے لیکن وہ رابطہ نہیں کر رہی. اور ویورز ہم یہ بھی بتائیں کہ فاروق اس وقت ہمارے ڈرائیور جو وہاں پر کھڑے ہیں وہ اس لیے کھڑے ہیں کہ ڈاکٹر نبیہہ اگر ابھی بھی ان کا آنے کا موڈ ہے, اگر وہ ابھی بھی آنا چاہیں وہ آ سکتی ہیں. لیکن ڈاکٹر نبیہہ آپ بڑے بھاشن دیتی ہیں, آپ بڑے لیکچرز دیتی ہیں, یہ کہاں کی ایتھکس ہیں, کہاں کی اخلاقیات ہے؟ نمبر آن ہے بٹ آپ کال اٹھا نہیں رہی ہیں. فاروق بہت شکریہ آپ کا. ہنا آپ لائیو کال کر کے دیکھ لیں, اگر شاید آپ کی فون اٹھا لیں, آپ کی ہی علاج رکھنے رہی ہوں. اور اس لیے صرف ہم لوگ کر رہے ہیں تاکہ یہ جو معاملہ ہے اس کو ہم آج ہی سلجھا سکیں اور کوئی بھی اس میں کہتے ہیں نا کہ شک و شبہات نہ رہیں. تو ڈاکٹر نبیہہ کو میں نے لائیو کال مطلب اس لیے کروں گی آج کہ شاید وہ اگر اٹھا لیں تو ہم ان سے بات کر لیں کہ ڈاکٹر نبیہہ آپ یہ ذرا کیمرے کی طرف کر کے دکھا بھی دیں. بالکل ڈاکٹر نبیہہ کو کال ہم کر رہے ہیں اور آئی تھنک اگر کائنڈلی کلوز فریم کر سکیں یہ نمبر پہ تاکہ دیکھ سکیں کہ اس کا مقصد ناظرین یہ کوئی ہم سٹنٹ نہیں مار رہے ہیں, اس کا مقصد سیدھا ایسے کر کے کریں سامنے, یہ لیں جی, یہ کلوز کریں ذرا تاکہ کسی بھی طرح کا ابہام نہ رہے ڈاکٹر نبیہہ کو, ہمارے ویورز کو, کہ ہم کوئی سٹنٹ کر رہے ہیں یا کوئی ہم خدا نہ خواستہ ان کا موقف نہیں لے رہے ہیں. نمبر آن ہے, ڈرائیور 3-4 گھنٹوں سے ان کے گھر کے باہر کھڑا ہے بٹ کال جا رہی ہے. بالکل کال جا رہی ہے, رنگنگ اور یہ دیکھیں رنگنگ ہو رہی ہے بٹ ڈاکٹر نبیہہ جو ہے وہ فون نہیں اٹھا رہی ہیں. اٹس بین اراؤنڈ 3 to 4 hours وی بین کالنگ ہر بیکاز ہم چاہتے تھے کہ آج وہ خود آتی اور ہم لوگ یہ جو معاملہ ہے یہ سلجھاتے, بیکاز کیونکہ دوستی بھی ہوتی ہے, ایک تعلق بھی ہوتا ہے, میڈیا فرٹرنیٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور پروگرامز بھی اکٹھے کیے ہوئے, تو ہم نہیں چاہتے تھے کوئی ایسی بات ہو جو کہ کسی کے لیے بھی دل آزاری ہو, کسی کے لیے بھی دل آزاری. اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ دونوں طرف کا موقف آپ کے سامنے آئے. صحافت کے بنیادی اصولوں میں پہلا اصول ہی یہ ہے, میڈیا ایتھکس کا پہلا اصول جو ہمیں سکھایا گیا یہی ہے کہ کبھی بھی ون سائیڈڈ منظر نامہ آپ پیش نہ کریں, دونوں طرف سے پیش کریں. لیکن ابھی ڈاکٹر نبیہہ صاحبہ کے سسر فادر ان لا یہاں پر موجود تھے, لیکن باوجود اس کے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کمٹمنٹ کی تھی, گاڑی 3 گھنٹے سے ان کے گھر کے باہر کھڑی ہے. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی مصروفیت ہوتی بھی ہے آپ میسج کر دیں, ویسے تو ڈاکٹر صاحبہ بہت لیکچر دیتی ہیں, بھاشن دیتی ہیں, بٹ یہ کہاں کی ایتھک ہے کہ رنگنگ ہو رہی, نمبر آن ہے. اور کل انہوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ شی ول بی دیئر, obviously کل پراپر طریقے سے آپ کے سامنے ہی بات ہوئی, اور آپ کا تو ذاتی تعلق ہے ان سے. بالکل تعلق ہوتا ہے, ایک اچھی دوستی ہوتی ہے, وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آپ پروگرامز اکٹھے کرتے ہو. ڈاکٹر نبیہہ کے ساتھ میں نے A+ میں بہت سے پروگرامز بھی کیے ہیں, اور ہمارے ساتھ پہلا شو جو انہوں نے شادی کی بات کیا وہ بھی ہمارے ہی سیٹ سے ہوا تھا شو. اور یہ بھی بتا دیں ویورز کو, یہ بھی بتا دیں جو اتنا خوبصورت شادی پہ لہنگا پہنا تھا اپنی, جس کا بڑا چرچا ہوا تھا, وہ بھی ماشاءاللہ آپ کی ہی جانب سے دیا گیا تھا. بالکل. تو کچن میں چلتے ہیں, تھوڑے کچن میں چلتے ہیں, اور ساتھ میں ویورز کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم نے یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑا ہے اور یہی پہ ہماری ٹرانسمیشن اب کچن کی جانب بڑھے گی. بالکل ایسا ہی ہے. فاطمہ کیا بن گیا ہے اور کیا بنا رہی ہیں؟ آئی ہوپ تھوڑا سا پروٹین میں ہم زیادہ انٹیک کریں کیونکہ اب گرمی آتی جا رہی ہے, تو نیڈ ہے وہ تھوڑی پروٹین کی طرف جا رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا آئلی کم کھائیں اور پروٹین کے اوپر زیادہ ایمفسائز کریں. پروٹین تو آج بھی تھا لیکن وہ آئل میں کوٹڈ تھا, ہم کوشش کریں گے کچھ چکن پکوڑا. جی بالکل, پکوڑا تو وہ بھی پروٹین ہی تھا, لیکن ہم کوشش کریں گے کچھ گرل میں لے کے جائیں تاکہ لیس آئل کے ساتھ آپ کو جو ہے نا ہیلدی فوڈ بھی ہم بتا سکیں. کھانا ہمارا آج کا سارا ریڈی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میٹھا آج ہم نے جو ہے نا وہ ریڈی کیا ہے, ٹرائفل, اور جو ہے یہ نورپور کے جو کریم اور ملک کے ساتھ ہے وہ میں نے ریڈی کیے. اور اس کی کوئک سی ایک ریسیپی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. 2 کپ اس میں نے لیے ہیں ملک, 1 کپ اس میں لیا ہے کریم, اس کو جو ہے وہ ہم مکس کر لیں گے. اس کے بعد اس کو لائٹ سا بوائل کر کے اس میں 3 ٹیبل آف اسپون آپ ڈالیں گے مینگو پاؤڈر کسٹرڈ کا. اس کے بعد آپ 2 سے 3 منٹ کے لیے صرف اس کو پکائیں گے تو اٹس ریڈی. بہت زیادہ کسٹرڈ پکاتے نہیں ہیں ہمارے پاس, زیادہ تر یہ جو ہے نا وہ شکایت آتی ہے کہ کسٹرڈ بناتے ہیں نا تو وہ بالکل سٹکی ہو جاتا ہے یا پھر اس میں لمس رہ جاتے ہیں, تو اس کا ریزن ہوتا ہے اس کو زیادہ پکانا ہے, تو آپ نے کوئک سا اس کو پکانا ہے. اس کے بعد لیئرنگ کے لیے اس میں نے ایڈ کیا ہے جیلی گرین اور ریڈ, اور لیئرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی کلرز کے ساتھ آپ دیکھیں 3-4 کلرز ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے, بلکہ بچوں کے لیے بہت
अट्रैक्ट करता है। जिन बच्चों के आज रोजे हैं स्पेशली, तो उनकी माओ से उनकी रिक्वेस्ट है कि वो ऐसी कुछ मजेदार किस्म की अट्रैक्टिव चीजें बनाएं। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, मीठा तो बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा कि हमारे अगर कैमरामैन दिखाते हैं, ये आपने बड़े जबरदस्त किस्म के तरीके से ना इसको सारा असेंबल किया हुआ है जेलीज के साथ। और इसका अगर आप ये देखें कि लेयरिंग है जो प्रॉपर कलर्स के अंदर आ रही है, तो ये अट्रैक्ट भी करते हैं देखने में भी, और फ्लेवरफुल भी बहुत है, तो बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है, तो चिकन पकोड़ास है हमारा, आज ट्राइफल है, और इसके साथ ड्रिंक कौन सी बना रहे हैं? हमारे पास जो है ना वो ड्रिंक आज हमारे पास बहुत स्पेशल है। ग्लास मैंने ऑलरेडी आप देखिए रेडी करके रखा हुआ था, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है, तो उसके अंदर जो है ना वो हमने सम अप करना होता है। ड्रिंक आज हमारे पास है 7 अप की, जो कि जो है वो बहुत हेल्दी भी है और बहुत फ्लेवरफुल भी है। इसके अंदर ऐड किए मैंने, फर्स्ट लेयर में आई है इसकी बेरीज। आप फ्रेश बेरीज लेंगे, उसको जो है नहीं आप ब्लूबेरीज लेंगे, ब्लूबेरीज लेंगे। उसके साथ जो है ये कलर आपको लग रहा है ना, ये लेमन के साथ मिक्स होके इसका कलर जो है ना वो चेंज हो गया है। फर्स्ट लेयर में वो है। उसके बाद आप आइस ऐड करेंगे, थोड़ा सा आप शुगर सिरप ऐड करेंगे। ये फ्लावर मैंने ऐड किया है लेवेंडर का, इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है उसके साथ। और उसके साथ जो है ना वो हम ऐड करेंगे 7 अप। ओह ठीक है, नाउ सी द कलर्स। और ये पीने में भी बहुत मज़ेदार है और बहुत हेल्दी है, रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स बहुत रिफ्रेशिंग। आज इसको बड़ा प्यारे तरीके से डेकोर भी किया हुआ है, और ऑब्वियसली ड्रिंक की एक अपनी एक वो होती है, एसेंस होता है, और आपने फ्लावर लगाया ना वो भी बहुत अच्छा, क्योंकि खाना जो है ना जितना प्रेजेंटेशन, बिल्कुल आप खाने से पहले जो है ना आपकी आंखें खाना खाती हैं। सो इफ इट्स ब्यूटीफुल तो आप उसको फौरन से अट्रैक्ट करते हैं। अगर नहीं अट्रैक्टिव लग रहा तो आप खाने की तरफ भी उस तरह से नहीं जाते। थैंक यू सो मच फातिमा फॉर मेकिंग आवर किचन रियली गुड। और ये जो हमारा जामे शीरी है, ये तो वैसे ही ये बिल्कुल जामे शीरी का है, ऐसा कि जामे शीरी के लिए हमें कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट्स अ वेरी रेगुलर ड्रिंक, जो कि जिसके बगैर जो है ना वो हमारा दस्तरखान बिल्कुल जो है ना वो अधूरा होता है। और ठीक है, तो आज आप जामे शीरी का क्या बनाने लगे? जामे शीरी प्लेन सिंपल जामे शीरी है इसमें, जी बिल्कुल। ठीक है, आप वो पानी के अंदर थोड़ा सा जामे शीरी मिलाएं और इसमें जो है ना वो सीड्स डाल दें जी, और लेमन ऐड किया हुआ है। आप इसको दस्तरखान लगाएं, क्योंकि कुछ ही देर में इफ्तार जो है वो होने लगा है, तो हमारा दस्तरखान तो कंप्लीट है। और आज हमारा जो प्रोग्राम था वो भी आज हमने सोचा कि आज हम एक डोमेस्टिक इशू के ऊपर बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू था। डोमेस्टिक इशू जो है सोशल इशू बनता जा रहा है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने, मरीम नवाज साहिबा ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के साथ बिल भी पास किया हुआ है। और कोई भी जो घर की ख़वातीन हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस जो हैं अब वो नहीं सहेंगी, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉपर लेजिस्लेशन होकर बिल पास है। आपको सख्त से सख्त सज़ा भी होगी, कड़ी से कड़ी सज़ा भी होगी। मगर इसके बरक्स जो ख़वातीन जो है सोशल मीडिया पे आके डोमेस्टिक वायलेंस को पोर्ट्रे करती हैं और स्टोरीज़ कुछ और होती हैं, उनके ऊपर भी एक छोटी सी हम लोग मैसेज दे रहे हैं कि ऐसा ना करें, घर ना तबाह करें। बिल्कुल। और नाज़रीन, इसी खूबसूरत मैसेज के साथ हमें इजाज़त दें। कल फिर नए मौज़ूआत और नए मेहमानों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।